बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरीन अम्मा बाद अव्वलुल इल्मी मारिफतुल जब्बार व आखिरुल इल्मी तफवीज़ुल अम्रि इलैह। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इल्म व इदराक के मुताल्लिक है। इल्म और इदराक, इसको दूसरी इबारतों में जो फलासफा ने जिक्र किया है, अक्ल व आकिल की उन्वान से भी ताबीर किया है। अक्ल, आकिल, माकूल, इस तरीके से इदराक, मुदरिक, मुदरक या इल्म, आलिम, मालूम। इल्म एक यानी इतनी अहम तरीन बहस है कि इंसान की जो ज़ात है वो भी तश्कील पाती है उसके इल्म व अमल से। तो इल्म अगर नहीं है तो इंसान फिर कुछ भी नहीं है, उसकी ज़ात में तकामुल नहीं है। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या बराबर हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, क्या ये बराबर हैं? यानी अल्लाह ये फरमाना चाह रहा है कि हतमन ये बराबर नहीं है। तो इल्म के जिसको भी कोई मकाम दिया है ना, बरतरी मकाम रूहानी बरतरी दिया है, तो इल्म की बुनियाद पर दिया है, इल्म व मारिफत की बुनियाद पर। तो इस हवाले से इल्म, जिस तरीके से अदियान ने इल्म की अहमियत पे जोर दिया है, वैसे ही अदियान के अलावा जो फलासफा हैं उन्होंने भी इल्म के मुतालिक एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू पेश की है, जिसको कई अनवान से फिर ताबीर किया है। हमारे जो इस्लामी फलासफा थे, फाराबी, किंदी, इब्न रुश्द, इब्न सीना, मुल्ला सदरा, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इन लोगों ने भी बहुत तफसीलन इल्म के मुतालिक गुफ्तगू किया है। और हमारे इस्लामी जो दूसरे स्कॉलर हैं उन्होंने भी इल्म के मुतालिक बहुत अच्छी गुफ्तगुएं की हैं। हमारा जो अनवान है वो इल्म को फलसफा की रूह से कैसे ताबीर किया जाता है। तो कहते हैं कि ये इल्म व इदराक एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा मफहूम है कि जिसको तारीफ की ज़रूरत नहीं है, जिसको तारीफ की ज़रूरत नहीं है, जो बेनियाज है तारीफ से। इंसान, यानी जो इंसान बच्चा भी है ना, उसको भी मालूम है कि इल्म क्या है और गैर इल्म क्या है। इस वजह से फ़लसफ़ा की रूह से दो इस्तिलाहें बयान की जाती हैं कि इसका मफहूम जो है वो बदीही है, बदीही और नज़री। कहते हैं मफहूम दो तरह के होते हैं, मफहूम या तसव्वुर होता है या तस्दीक होता है। तसव्वुर, किसी चीज़ का आप तसव्वुर करें, टेबल का तसव्वुर कर दिया ज़हन में, एक किताब का तसव्वुर किया, पहाड़ों का तसव्वुर किया। तस्दीक में हुक्म होता है कि जब हम कहते हैं कि ये पानी ठंडा है, ये मसलन आईपैड एप्पल का है, तो ये एक तस्दीक है। तो कहते हैं तसव्वुर, तस्दीक, इनका ताल्लुक भी इल्म से है। इल्म या तसव्वुर है, तस्दीक है। और ये फिर तसव्वुर और तस्दीक, तो कहते हैं कि अब एक छोटा बच्चा भी है ना, तो वो ये समझता है कि इसको इल्म को तारीफ की जरूरत नहीं है। क्यों तारीफ की जरूरत नहीं है? कि एक छोटे बच्चे के सामने एक खिलौना रखें तो खेलेगा, और खिलौना हटा देंगे तो रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम हो गया कि पहले खिलौना था और अब नहीं है। इल्म था, इल्म जब तब्दील हो गया दूसरी शय में, तो कहते हैं कि इसका इंसान अपनी जितनी भी जिंदगी के मामलात हैं वो अपने इल्म व इदराक के ऊपर क्या है, उसकी बुनियाद डालता है इंसान। ठीक है,
تو کہتے ہیں کہ جو لوگ علم و ادراک کے منکر بھی ہیں وہ بھی در حقیقت نہ چاہتے ہوئے علم و ادراک کا اقرار کر رہے ہیں. ان کا انکار بھی اقرار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود انکار کرنا بھی ایک علم و ادراک ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مفہوم علم کا بدیہی ہے، اس میں کسی قسم کی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. بغیر غور و فکر کے جو مفہوم حاصل ہو اسے بدیہی کہتے ہیں. جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑ جائے اس کو مفہوم نظری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس علم کی تعریف میں بطور جدی یعنی ایک سیریس قسم کا اختلاف ہے. کہتے ہیں یہ اختلاف اس مسئلہ کی علم کی تعریف کے مبہم اور پیچیدہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اتنا اس کا مفہوم واضح اور روشن تھا کہ اختلاف پڑ گیا کہ اس کی تعریف کیا ہے. یعنی جیسے وجود ہے، وجود کو بھی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ علم بھی اسی طریقے سے ہے کہ علم کا مفہوم اتنا واضح اور روشن تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی تعریف میں اختلاف پڑ گیا. کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ صاحب متفکر صاحب نظر لوگوں نے علم کی حقیقت کے متعلق عجیب و غریب اختلاف کیا ہے اور بہت لمبی باتیں اور تفصیلی گفتگویں کی ہیں، لیکن یہ ان کا اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو حقیقت ادراک معلوم نہیں ہے، حقیقت ادراک کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اتنا واضح اور روشن مفہوم ہے کہ اتنا زیادہ واضح اور روشن تھا کہ جس کے کو سمجھنے میں پھر اختلاف پڑ گیا. کہتے ہیں کہ خود ملا صدرہ بھی اس کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ میں نے علم سے واضح تر مفہوم نہیں دیکھا. علم کا اتنا واضح اور روشن مفہوم ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ جو شخص بھی تھوڑا سا وجدان انسان ہے تو وجداناً اس کو معلوم ہے کہ یہ علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ لہذا کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا اتنا واضح اور روشن مفہوم تھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسی سوال کے جواب میں کہ جب اتنا ہی واضح اور روشن مفہوم تھا تو پھر حقیقت علم و ادراک کے متعلق اتنی لمبی اور زیادہ تعریفیں کیوں کی گئی ہیں. تو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ مفہوم تو واضح اور روشن تھا، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک واضح اور روشن مفہوم کے لیے بھی تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو غفلت سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، جھنجھوڑنے کی. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی وہ انسانی وجدان کو خطاب ہے. تو انسان جب وجدان کی طرف مراجعہ کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں برابر نہیں ہے، یعنی وہ حقیقت علم کو پاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پس علم کی حقیقت جو ہے وہ تمام کے لیے معلوم، واضح اور روشن ہے. لہذا جنہوں نے بھی اختلاف کیا ہے تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا اور یہ اتنی تعریفیں کی گئی ہیں وہ انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے. اب اس حقیقت علم و ادراک کے متعلق قلم اٹھایا ہے ابن سینا، بہت بڑے فلسفی تھے ابن سینا. انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی اور ملا صدرہ نے، یہ ہر تین فلسفیوں کا ہر ایک فلسفی مکتب ہے. ابن سینا کے مکتب کو مکتب مشاء کا نام دیا جاتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے مکتب کو مکتب اشراق کہا جاتا ہے،
اور ملا صدرہ کے مکتب کو حکمت متعالیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اور فلاسفہ کی آراء کو پڑھنے سے بہتر اور جو ہے وہ ہم ان تین بڑے فلسفیوں کی جو فکر اور جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب یہ ہے کہ حقیقت، ادراک کی حقیقت اور علم کے متعلق ابن سینا نے کیا کہا ہے۔ ابن سینا لکھتے ہیں کہ علم اور ادراک، درک کرنا، یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، ایک وہ ادراک ہے، ایک جس کو درک کر رہے ہیں وہ شے، اس کو فلسفے کی تعبیر میں مدرک کہا جاتا ہے۔ مدرک وہ خود عمل جو ہے وہ ادراک ہے، اور جو شخص جو درک کر رہی ہے جو ذات، وہ انسان کا نفس سے ناطقہ ہے، وہ روح، وہ دل، وہ نفس سے ناطقہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نفس ناطقہ ہے یہ مدرک ہے، درک کرنے والا۔ یہ کسی شے کی صورت، کسی شے کو درک کر رہی ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ یہ ٹیبل ہمارے سامنے پڑی ہے، تو ٹیبل کی جو شکل، ٹیبل کا علم وہ حاصل ہو رہا ہے میرے نفس کے اندر، میرے نفس کو حاصل ہو رہا ہے، نفس ناطقہ۔ اب وہ نفس ناطقہ جو ہے وہ مدرک ہے، اور یہ خود ٹیبل، اس کی جو صورت ہے وہ مدرک ہے۔ اور یہ جو عمل جو ہو رہا ہے مدرک اور مدرک کے درمیان، اس سارے عمل کو ادراک اور علم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کو علم و ادراک کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب ابن سینا جو تعریف کیا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ علم کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ مدرک کا ایک صورت کو اخذ کرنا، کسی بھی طریقے سے مدرک کی صورت کو اخذ کرنے کا نام علم ہے۔ وہ مدرک کی جو صورت مدرک کے پاس حاصل ہو رہی ہے، اس کا نام علم ہے۔ یہ ابن سینا نے یہ تعریف کیا ہے، اور اس تعریف پہ اگرچہ ملا صدرہ نے متعدد اعتراضات کیا، جو مین اعتراض اس تعریف پہ وارد ہوتا ہے، اگرچہ بعض فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ابن سینا پہ وہ ملا صدرہ کا اعتراض وارد نہیں ہے، ابن سینا بھی وہی چیز کہنا چاہ رہے تھے جو ملا صدرہ نے کہی ہے۔ وہ ملا صدرہ نے اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف، اس قسم کی تعریف، وہ جو انسان کا علم بذات جو ہے نا، علم بذات کو شامل نہیں ہے۔ تعریف جو ہے علم، انسان کا نفس کا اپنے آپ کا عالم ہونا۔ دیکھیں، نفس ناطقہ اپنی ذات کی عالم ہے، اور ذات کے علاوہ غیر ذات کا عالم ہونا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کی عالم ہے، اب وہ اپنی ذات کے علاوہ کا علم، یہ دو صورتیں ہیں۔ تو دو صورتوں میں پھر بحث ہوتی ہے، دو صورتوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف ہم اگر ملا ابن سینا کی تعریف کہ مدرک کی صورت کا مدرک کے نزدیک حاصل ہو جانے کا نام علم ہے، تو یہ علم بذات جو ہے اس کو یہ چیز شامل نہیں ہے، تعریف شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم بذات میں وہ صورت نہیں آ رہی ہوتی مدرک کے نزدیک مدرک کی، بلکہ جو ہے نا وہ خود شے حاضر ہوتی ہے، حصول نہیں ہے، وہاں حضور ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علم حضوری جو ہے وہ ابن سینا کی تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو علم حضوری کو وہ شامل نہیں، علم حضوری خارج ہو جاتا ہے، تو وہ فقط علم حصولی کو تعریف شامل ہے۔ اب میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں کہ علم دو طرح کا ہے، علم حصولی ہے، حضوری ہے۔ علم حصولی کیا ہے کہ کسی وہی علم حصولی یہی جو تعریف
علم کی ابن سینا نے کیا ہے کہ وہ جو سامنے شے ہے، خارجی شے، وہ مدرک، اس کی صورت کا انسان کے نفس میں حاصل ہو جانے کا نام علم ہے۔ اس کو ملا صدرہ اور علامہ طباطبائی بھائی فرماتا ہے یہ علم حصولی ہے۔ تو تعریف ہمیشہ منطق میں یہ قاعدہ ہے کہ تعریف جامع جمیع افراد اور مانع عن الاغیار ہونی چاہیے۔ جامع جمیع افراد یعنی تعریف اتنی، آپ تعریف جو کریں تو اس کے سارے مصادیق جو ہے نا افراد، وہ تعریف میں آ جائیں، کوئی چیز اس سے باہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جامع جمیع افراد۔ اور مانع عن الاغیار کا مطلب ہے کہ وہ جو غیر ہے نا وہ اس سے خارج ہو جائیں، غیر نکل جائیں۔ مثلا آپ نے اگر ایک ٹیبل کی تعریف کیا ہے تو اس طرح تعریف کریں کہ سارے ٹیبل اس میں آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ٹیبل کی تعریف میں وہ تعریف نہیں کر سکتے جو کرسی کو بھی شامل ہو۔ تو کہتے ہیں تعریف منطق میں قاعدہ ہے کہ تعریف جامع جمیع افراد ہونی چاہیے اور مانع عن الاغیار ہونی چاہیے۔ اب جو فنی اعتراض ہوتا ہے ابن سینا پہ کہ آپ کی تعریف جو ہے جامع جمیع افراد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ فقط علم حصولی کو شامل ہے، علم حضوری کو شامل نہیں ہے، درحال کہ علم حضوری بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ علم حصولی اور حضوری ہے کیا؟ علم حصولی وہی بات کی جو ابن سینا نے فرمایا کہ مدرک کی صورت کا مدرک کی صورت کا مدرک کے نزدیک حاصل ہونا، یعنی وہ شے خارجی کی صورت جو ہے اس کا آپ کے نفس ناطقہ میں حاصل ہو جانے کا نام علم ہے۔ کہتا ہے یہ ہے علم حصولی۔ علم حضوری کیا ہے؟ اس خود ذات کا حاضر ہو جانا، یہ علم حضوری ہے، حصول نہیں ہے، حضور ہے۔ تو علم حضوری جیسے انسان کا اپنی ذات کا عالم ہونا، انسان کو خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، انسان احساس لذت کرتا ہے، یہ سارے کے سارے مفہوم جو ہیں یہ سارے حضوری ہیں۔ انسان ان کو حضوراً پاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے نفس ناطقہ اور خوشی اور غمی میں تیسری چیز کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جس واسطے سے آپ کو یہ حاصل ہو رہی ہو۔ علم حصولی میں کیا ہے؟ وہ ذہن واسطہ ہو جاتا ہے، ذہن وہ واسطہ ہے کہ وہ صورت خارج ٹیبل جو پڑا ہے سامنے میرے، اس کی جو صورت ہے میرے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اور ذہن سے نفس ناطقہ میں جاتی ہے۔ اچھا، تو پس تعریف میں یہ ہوگا کہ علم حصولی میں واسطہ ہوتا ہے، اور جہاں واسطہ ہوتا ہے وہاں خطا ہوتی ہے، جہاں واسطہ ہوتا ہے وہاں خطا ہوتی ہے، جہاں واسطہ نہیں ہوتا وہاں خطا ناممکن ہے۔ تو علم حصولی میں خطا ممکن ہے، علم حضوری میں ممکن نہیں ہے۔ علم حضوری میں خطا ممکن نہیں ہے، جیسے انسان کا اپنی ذات کا عالم ہونا، انسان کا خوشی غمی، خوشی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی مجھے ہے غمی تو یہ شاید غمی ہے اور یہ خوشی ہے، جو ہے نا جو خوشی ہے حضور جس کو آپ در کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا علم کائنات کے بارے میں حصولی ہے حضوری ہے، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی بڑی بحث ہے اس بارے میں۔ تو حصول علم حصولی میں واسطہ ہوتا ہے، جہاں واسطہ ہوتا ہے وہاں خطا ہوتی ہے، علم حضوری میں نہیں۔ مکاشفہ، کشف و شہود، یہ سارا علم حضوری ہے، ان میں واسطہ نہیں ہوتا، خطا ناممکن ہے۔ جیسے آپ مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جاتے جہاں واسطہ ہو جائے، مجھے اگر کسی نے آ کے خبر دی کہ کیا کہتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو، خطا، اس میں درمیان میں واسطہ ہے، جہاں واسطہ ہوتا ہے خطا ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یا وہ سامنے والا شخص جھوٹ بول رہا ہو، یا ہم کہیں حسن ظن کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اشتباہ ہوا ہو، اس نے اس طرح مثلا جو ہے دیکھ، لیکن ہم یہ سارے احتمال دے سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیز ہوئی ہے نا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز نہیں ہے، جو ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ واسطہ نہیں ہے، واسطے میں خطا ہوتی ہے، اور جہاں پہ واسطہ نہیں ہوتا وہاں پہ خطا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کائنات کے بارے میں، یہ سارے کا سارا علم حضوری ہے۔
کوئی خطا درمیان میں واسطہ ہی نہیں ہے کہ کسی واسطے سے حاصل ہوا ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کامل کا علم کائنات کے بارے میں علم حضوری ہے۔ یہ سارے کا ساری چیزیں، اس کے بہت سارے مصادیق اور بہت ساری بحثیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ملا صدرہ نے آ کے اعتراض کیا ہے ابن سینا پہ کہ آپ نے جو حقیقت علم کی تعریف کیا ہے کہ وہ سامنے جو شے پڑی ہے اس کی صورت کا حاصل ہو جانا نفس ناطقہ کے اندر، تو نفس ناطقہ میں مدرک کی صورت کے حصول کا نام علم ہے۔ تو ملا صدرہ نے آ کے یہ کہا کہ ابن سینا صاحب، آپ کی جو تعریف ہے وہ علم حضوری کو شامل نہیں ہے۔ درحال کہ منطق کی قاعدہ ہے کہ تعریف میں سارے افراد آنے چاہیے، جامع جمیع افراد ہونی چاہیے۔ تو لہذا یہ اور بھی البتہ ملا صدرہ نے اعتراضات کیے ہیں۔ کسی بعد نے آ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ یہ کہا کہ ملا صدرہ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہے۔ ابن سینا کی مراد یہ نہیں تھی، ابن سینا یعنی وہی کہنا چاہ رہے تھے جو ابن ملا صدرہ نے کہا، یعنی حضوری اور حصولی کے ابن سینا بھی قائل ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو بہرحال چونکہ جو اعتراض کرتا ہے تو اعتراض نقد و انتقاد میں ہوتا ہی ہے کہ انسان کو ایک احتمال بھی آ جائے نا شک و شکوک تو اس کے نظریے کو باطل کیا جاتا ہے۔ تو ملا صدرہ کے اعتراض کو بھی بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اعتراض بھی ان کا وارد نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا نظریہ سہروردی کا۔ سہروردی صاحب شیخ شہاب الدین سہروردی، جن کا مکتب اشراق ہے، کہ جو کسی کائنات کی جو خدا اور کائنات کی جو شناخت اور معرفت ہے اس میں عقل کے ساتھ جو ہے وہ تزکیہ نفس کو بھی دخالت کے قائل ہیں، تزکیہ نفس کی بھی دخالت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک عقل کے ساتھ تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ شناخت حاصل نہیں کر سکتے کائنات اور خدا کی۔ تو خالص جو عقل ہے، جس طرح وہ ابن سینا اور دوسرے فلاسفہ کہتے ہیں، وہ سارے اس طریقے سے قائل ہیں، مکتب مشاء والے، وہ خالص عقلی دلیلوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی وہ عقل کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے، جن کے متعلق قرآن نے جگہ جگہ پہ کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ علم کے ساتھ جب تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو علم ایک نور ہے۔ تو نور ہے، جب ایک علم کو اگر نور، جس طریقے سے دودھ کو نور کہا گیا، دودھ گندے برتن میں، جو صاف برتن نہ ہو تو اس میں آ کے خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علم بھی ایک نور ہے، علم۔ تو لہذا جو ہے علم کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، چونکہ علم کا جو ظرف اور برتن ہے وہ انسان کا نفس ہے، تو یہ جو نفس ناطقہ ہے یہ آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ اگر پاک نہیں ہوگی تو وہ علم جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ علم نفع مند نہیں ہوگا۔ اور نہ فقط یہ کہ نفع مند نہیں ہوگا، بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے۔ بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اس خراب برتن میں اگر دودھ آ جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ نفس ناطقہ جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کے اندر علم آ گیا تو وہ علم کیا ہے، وہ بیکار ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب، ان کے نزدیک انہوں نے بھی ایک علم کی تعریف کی ہے۔ ان کی جو تعریف ہے بڑی جامع جمیع افراد ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ ادراک میرے نزدیک شے کا غائب نہ ہونا اس مجرد ذات سے، شے کا غائب نہ ہونا مجرد ذات سے علم کہلاتا ہے۔ اب مجرد کون ہے؟ وہ نفس ناطقہ۔ اس سے اشیاء کا غائب نہ ہونا، اس سے
اشیاء کا غائب نہ ہونا یہ علم کہلاتا ہے. تو اب اس میں ادراک ذات و غیر ذات دونوں کو یہ تعریف شامل ہے. غائب نہ ہونا اشیاء کا، ٹھیک ہے، جو نفس باہر ہے انسان کی نفس باہر تو ان کی صورتیں ہیں، یا صورت غائب نہ ہو یا وہ خود شے غائب نہ ہو. تو خود شے غائب نہ ہو وہ علم حضوری ہو گیا، صورت غائب نہ ہو وہ علم حصولی ہو گیا. تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی تعریف جو ہے وہ دونوں علموں کو شامل ہے، علم حصولی کو بھی علم حضوری کو بھی. اتنی بات واضح ہو سکی یا نہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ فرما رہے ہیں کہ اشیاء، ٹھیک ہے. اب سہروردی کی تعریف یہ ہو گئی کہ اشیاء کا غائب نہ ہونا ذات مجرد سے، یعنی ذات مجرد نفس ناطقہ، نفس ناطقہ سے اشیاء کا غائب نہ ہونا، چاہے وہ خود اشیاء ہوں یا ان کی صورتیں ہوں. تو لہذا یہ تعریف جامع ہے، یہ علم حصولی کو بھی شامل ہے، علم حضوری کو بھی شامل ہے. تو اس تعریف پہ ملا صدرہ کا وہ اعتراض جو اس نے ابن سینا پہ کیا ہے وہ وارد نہیں ہوتا. البتہ کیا کہتے ہیں، خود یہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ نظر، میری یہ وہ نظریہ ہے کہ جو مجھے معلم اول ارسطو نے ایک میٹنگ میں بتایا تھا. مجھے ایک میٹنگ تھی اس میں ارسطو نے مجھے تعلیم دیا تھا یہ نظریہ. تو کہتے ہیں یہ تعریف علم کی انہوں نے مجھے بتائی تھی. یہ ان کی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ 1500 سال بعد کیسے بتا دی؟ وہ تو جی 300 سال قبل از مسیح ہے ارسطو. جی 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 ہاں. ذرا جواب دیں. اس کے جواب پھر دیکھیں، انہوں نے جس اس سے بتائی وہ چیز بالاتر زمان و مکان ہے، وہ وہی چیز ہے کہ جس کے وہ خود شیخ شہاب الدین سہروردی بھی، جن پہ ان کا بہت زیادہ تکیہ اور وہ تھا. یعنی کہ روحانی طور پر ملاقات ہوئی. جی جی روحانی طور پر، کہ اس میں یہ روحانیت یہ زمان و مکان سے بالاتر ہے. زمان و مکان تو دیکھیں اس عالم مادہ کا ایک خاصا لازمہ ہے، مگر نا وہ تو ان چیزوں سے ماورا چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ بتایا، تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ تعریف علم بالذات کو بھی شامل ہے، علم بالغیر کو بھی شامل ہے، علم حصولی کو بھی شامل ہے، علم حضوری کو بھی شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سہروردی صاحب کی طرح. البتہ سہروردی صاحب نے پھر دو چیزیں کہ جو میں آگے چل کے بیان کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا مدرک بالذات اور مدرک بالعرض. مدرک بالذات، مدرک بالذات اور مدرک بالذات اور مدرک بالعرض کی بات کیا. کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک شے خارجی ہے، اس کی صورت ہے، ذہن میں آتی ہے، ذہن سے نفس ناطقہ میں جاتی ہے. اب وہ سامنے جو شے ہے وہ مدرک بالعرض ہے، اور جو ذہن سے ڈائریکٹ اس میں جا رہی ہے نفس ناطقہ میں، اس کو مدرک بالذات کہتے ہیں. یہ جس کو خود ملا صدرہ نے بھی اور ابن سینا نے بھی اس کی وہ کیا، مدرک بالذات اور مدرک بالعرض. کہ فاضل صاحب وہ عرض کی تعریف کرتے جائیں اگر کوئی لوگ بھول نہ گئے. ہاں عرض دیکھیں ذات کے مقابلے میں یہ عرض ہے. بالذات یعنی کہ جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بالعرض کے کسی واسطے سے عارض ہو رہی ہے، کسی چیز سے. مثال دے رہا ہوں کہ رنگ کسی پہ آتا ہے تو وہ پہلے جسم ہوتا ہے، جسم کے اوپر رنگ آتا ہے. تو جسم یہ کیا کہتے ہیں واسطہ بن رہا ہے اس کے عروج کا، عارض ہونے کا. تو کہتے ہیں کہ مدرک بالعرض یہ ہے کہ وہ جو سامنے، مثال دے رہا ہوں، یہ ٹیبل سامنے پڑا ہے، یہ مدرک بالعرض ہے. مدرک بالذات وہ ذہن ہے میں جو صورت ہے اس کی، وہ ہے ذہن میں اس کی جو صورت ہے وہ صورت جو نفس ناطقہ میں جا رہی ہے ڈائریکٹ، وہ معلوم بالذات بھی ہے، وہ اس کو مدرک بالذات بھی کہتے ہیں. مدرک بالذات اور مدرک بالعرض، اور اس کو علامہ طباطبائی اور ملا صدرہ نے معلوم بالذات اور معلوم بالعرض کی
سے تعبیر کیا ہے. دونوں ایک ہی اصطلاح ہے. مدرک بالذات، مدرک بالعرض، معلوم بالذات، معلوم بالعرض. تو یہ پھر انہوں نے یہ بات کی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معلوم بالذات، ذات یہاں کس اپنی ذات ہے یا ٹیبل کی ذات ہے؟ نہیں، ٹیبل کی ذات، ٹیبل کی ذات ہے. یعنی ذات کہ کا پہلے ہے نا، ہم نے بتایا کہ اس ذات مجرد ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، تو جس کا علم حاصل ہو رہا ہے اس کی ذات یا وہ بالعرض ہے یا وہ بالذات ہے. تھوڑا مشکل ہے. اچھا، یعنی کیسے؟ اس ایسے کہ بالعرض تو یعنی کہ اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کا ہائٹ وغیرہ، تو بالذات یعنی کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے کہ ٹیبل اس کی ہوتی جو کیا ہے. صورت آ رہی ہے وہ ان سارے عوارض اور مشخصات سے خالص ہو کر جو صورت ذہن میں آ رہی ہے وہ معلوم بالذات ہے. مگر صورت میں وہی تو سارے عروض ہیں، رنگ اور سارا کچھ. نہیں، دیکھیں وہ جب ذہن میں آتے ہیں نا تو وہ اپنے وہ جو جسمانی ان سے مبرہ ہوتے ہیں. مثال کے آگ ذہن میں آئی تو اگر وہ سامنے والی آگ ہو تو جلا دیتی ہے، ذہنی آگ آپ کو نہیں جلائے گی، لیکن آ رہی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو سہراوردی اگر سر اجازت ہو، ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اس سے کہ اگر ایک خارج شے جو ذہن میں اس کی اگر کوئی علم بن رہا ہے تو وہ جہاں سے اس کا ابتدا ہوئی اس علم کی، وہ تو پھر باہر سے ہی ہوئی نا، کسی واسطے سے ہی ہوئی. اصلا میرے ذہن میں اگر شکل اس کی ہے میز کی، تو وہ کبھی میں نے پہلے کسی واسطے سے اس کا ذہن میں میرے آئی تھی، وہ وہاں قائم ہو گئی، اور پھر تو حقیقتاً تو یہ سب پھر کسی واسطے سے ہی شکلیں خارج کی بن رہی ہیں. یہ خارج کی واسطے سے بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے کہا نا کہ یہ علم حصولی ہے. یہ علم حصولی ہے، خارج سے جو واسطے سے بن رہی ہے علم حصولی ہے. لیکن آگے میں چل کے بتاؤں گا اگلے اس میں کہ سارے علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سارے علم حصولی بھی حضوری ہیں، سارے علم حصولی کو بھی حضوری کی طرف بازگشت دے دیتے ہیں. تو زیادہ تر علم واسطے سے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ اصل علم جو اوپر سے القاء ہوتا ہے اس میں واسطہ نہیں ہے، وہ حضوراً وہ اس کو جب وہ اس کا تعلق ہوتا ہے عالم بالا سے اتصال. وہ انسان جب عالم بالا سے اتصال کرتا ہے تو اتصال میں وحدت کے نتیجے میں وہ اسے حاصل ہوتا ہے، تو اس میں نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں واسطہ. لیکن جو خارج میں آپ کہیں گے وہ واسطہ ہے، وہی علم حصولی ہے، لیکن وہ واسطے والے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جا کے علم حضوری بنتا ہے. پھر یہ ساری علم وہ کیسے بنتا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آگے ایک چیز نقطہ بیان کر رہے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کہ واجب الوجود حق تعالی جو مجرد ہے مادہ سے، وجود صرف ہے، تو اشیاء اس کے پاس حاضر ہیں. کیوں حاضر کس طریقے کہتے ہیں؟ کل عالم جو ہے وہ اس کی ذات کا لازمہ ہے، لازم ذات حق تعالی ہے. تو جو لازم ہوتے ہیں وہ ذات سے غائب نہیں ہوتے، ذات کے لوازم وہ خود ذات سے غائب نہیں ہوتے. لہذا میری جو تعریف ہے کہ شے کا غائب نہ ہونا شے مجرد سے، وہ علم واجب تعالی کو بھی واجب الوجود کے علم کو بھی شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو شے غائب نہیں ہو رہی وہ شے یا خود صورت ہے یا خود شے ہے، صورت ہے یا غیر صورت ہے، جو بھی ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو یہ تھا کیا کہتے ہیں سہروردی کا نظریہ. سہروردی کے بعد جو ہے نظریہ ہے ان کا ملا صدرہ کا. اگرچہ ملا صدرہ نے یہ فرمایا ہے کہ سہروردی کی تعریف بھی علم ذات کے متعلق ٹھیک ہے، وہ میرے مسلک کے مطابق ہے، لیکن وہ جو علم غیر کو شامل ہوگی اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں ملا صدرہ نے، کہ جو فلسفی اعتراضات ہیں وہ ایک فنی اعتراضات ہیں جن کو میں نہیں وہ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف بہتر ہے
وہ مشائیوں کی تعریف سے، یہ ملا صدرہ کا ہے۔ اب یہ ہے کہ ملا صدرہ کا اپنا کیا نظریہ ہے، ملا صدرہ کے نے آگے پھر وہ ادراکات کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، پھر اس میں جا کے علم کو کیا بتایا ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں آخر میں علامہ طباطبائی اور علم حصولی کو حضوری کی طرف، یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آخر میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پھر میں جی سر پہلا سوال ہے کہ وجدان اور علم حضوری میں کیا فرق ہے، اور دوسرا ہے کہ ایمینول کانٹ ایک فلاسفر جو کہتے ہیں کہ چیزیں جیسے اپنی اندر ہے ان کو نہیں جانا جا سکتا، لیکن پروفٹ کی ایک حدیث ہے کہ چیزیں جیسی ہیں مجھے ویسی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دعا ہے، تو جو چیزیں جیسی ہیں ان کو کیسا سمجھا جا سکے؟ دیکھیں کانٹ نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ مفاہیم ہیں جن کو ہم فطری مفاہیم کہتے ہیں، وہ انسان کی ذات کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہیں، اس کے ہمارے پاس کچھ دلیل میں فعلہما فجورا تقوا، نیکی بدی کا علم، اچھائی برائی، کچھ اور مفاہیم جو ہیں وہ انسان کی ذات کے اندر وہ فطری مفاہیم رکھتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ دوسری جو چیزیں ہیں، دوسرے جو علم ہے ان فطری مفاہیم کے علاوہ جو ہے تو وہ تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہم آرنا الاشیاء کما ہیا، کہ جس طریقے سے ہیں ویسے ہیں، وہ ان کی حقیقت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو اشیاء ہے ان کی اشیاء کی ایک حقیقت ہے، وہ جو حقیقت ہے اس اشیاء کو دکھا جس طریقے سے وہ ہیں، جس طریقے سے کما ہیا آرنا الاشیاء کما ہیا، جس طریقے سے وہ ہیں، تو وہ ان کی حقیقت کے بارے میں کہا ہے۔ تو وہ حقیقت کو جو دیکھنا ہے نا، رویت میں کیا ہے وہ واسطہ نہیں ہے، وہ رویت جو ہے ان کی وہ کوئی اس آنکھ کی رویت نہیں ہے، بلکہ وہ دل اور ان کی روح مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی رویت ہے، تو وہ علم حضوری کہلاتا ہے۔ صحیح ہے سر، اور وجدان اور علم حضوری میں کیا فرق ہے؟ اس میں وجدان اور علم حضوری، ہاں دیکھیں وجدان بھی، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا وجدان ایک قوہ ہے، ایک چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ وجدان کہتے ہیں نا کہ ہمارے وجدان، دلیل آپ کے پاس کیا ہے جی، دلیل تو کوئی نہیں ہے عقلی، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، میں وجداناً پاتا ہوں کہ یہ ہے۔ یہ جو وجدان ہے نا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک اندر ایک چیز قوت، اس کو کہتے ہیں عربی میں ملا صدرہ اور دوسرے فلاسفہ کی اصطلاح میں قوہ، ایک قوہ ہے، قوہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا قوہ نفس، قوہ روح، قوہ حسیہ، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، یہ ایک قوہ ہے، اس کو کہتے ہیں وجدان۔ وہ وجدان کے اوپر پھر قرآنی آیات بھی ہیں کہ وجدان میں ہم وجداناً پاتے ہیں، یعنی میں جب اپنے اندر رجوع کرتا ہوں تو پاتا ہوں کہ نہیں یہ چیز اس طریقے سے ہے۔ اب یہ کہ اس کے اوپر دلیل مجھے دیں تو دلیل شاید نہ ہو میرے پاس عقلی دلیل، لیکن وجدان میں پا رہا ہوں کہ اس طریقے سے یہ چیز نہیں ہے، تو یہ وجدان ہے۔ اور وہ جو علم حضوری کی بات، وہ ایک علم ہے، وہ قوہ نہیں ہے، یہ اس قوت کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حضوری ہے۔ تو ہو سکتا ہے وجدان میں جو چیز آ رہی ہے وہ بھی حضوراً آ رہی ہے، وجدان میں بھی علم حضوری ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ وجدان اور علم حضوری کو آپس میں دو چیزیں ہیں مقابلے میں، کوئی ان کا موازنہ ہے، نہیں، وجدان ایک قوہ ہے، تو وجدان کے اندر جو چیزیں ہیں وجداناً پاتے ہیں وہ حضوراً پاتے ہیں، اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ تو سر علم لدنی بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ علم لدنی بھی دیکھیں، علم لدنی بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو بغیر واسطہ کے ڈائریکٹ علم ہے نا، وہ بھی انسان حضوراً پاتا ہے، وہ بھی علم حضوری کہلاتا ہے۔ اس کو علم لدنی ہے کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے، خالق کی طرف سے جو ہے نا وہ علم ملا ہے، اس کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ مثلا یہ ہونے والا ہے، یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بھی علم حضوری ہے۔
سلام آگا. اچھا یہ جو صحاب الدین سہروردی نے یہ جو ڈسٹنگوش کیا ہے ایک مدرک ذاتی ہے اور ایک مدرک عرضی، تو وہ جو مدرک ذاتی جو بھی ذہن میں کچھ پروسیسنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک لیٹس سے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے مدرک عرضی کا، تو وہ جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، وہ جو کانسیپٹ ذہن میں مینٹل کانسیپٹ جو ڈیولپ ہوا ہے، اس کو بیسیکلی سہروردی کہہ رہے ہیں مدرک ذاتی. ایک تو ہے نا کہ جو آپ کی سینسز پرسیو کر رہی ہیں، فزیکل سینسز جو ایک فارم پرسیو کر رہی ہیں، اب وہ فارم جو ہے اس سے وہ بائی دی پروسیس آف ایبسٹریکشن وہ ایک مینٹل کانسیپٹ ذہن میں ڈیولپ ہوا. تو وہ جو مینٹل کنسیپشن ہے، جسٹ میں اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ذہن میں مینٹل کنسیپشن ہے اس کو سہروردی کہہ رہے ہیں مدرک ذاتی. لیکن یقیناً اس میں ازمپشن یہی ہے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ بالکل ٹھیک تھا، مطلب جس پروسیس کے ذریعے یہ مینٹل کنسیپشن ڈیولپ ہوا ہے وہ بالکل لاجیکلی کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی خلل نہ آیا ہو. تو پرووائڈیڈ کہ وہ مینٹل کنسیپشن صحیح ڈیولپ ہوا ہے ذہن میں، تبھی وہ مدرک ذاتی کہلائے گا نا. لیٹس سے اگر اس نے کیا کہتے ہیں انالیسز ہی صحیح نہیں کیے اور ایک غلط مینٹل کنسیپشن ڈیولپ کر لیا ہے کسی فزیکل فارم کا، تو وہ تو کیا وہ بھی مدرک ذاتی کہلائے گا؟ کسی قسم کا بھی مینٹل کنسیپشن ذہن میں ڈیولپ ہو جائے تو مدرک ذاتی کہلائے گا کہ نہ کہ نہیں کریکٹ مینٹل کنسیپشن؟ نہیں وہ بھی مدرک ذاتی کہلائے گا. دیکھیں جب آپ ذہن سے باہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ اشتباہ کر رہی ہو، جو دیکھا ہے وہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن آپ نے ایک صورت بنائی ذہن میں اور وہ صورت چلی گئی آپ اس میں. تو اس میں جو ابزار وسائل علم ہے نا، اس میں ایک حصہ ہے، تو اس میں اشتباہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں نا حسیات میں اشتباہ ممکن ہے، حس میں اشتباہ. تو جب اشتباہ ہوتا ہے، یہی تو وہ معرفت شناسی میں بحث ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اب وسائل علم یہ سارے قابل نقد ہیں، ان میں اشتباہ ہوتا ہے. تو جب اشتباہ ہے تو کوئی چیز کنفرم ہی نہیں ہے، کوئی ہم یقین نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ایسا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو سورس نالج ہے سارے ان میں خطا ہے اصل میں. اصل میں کلیئرٹی یہی چاہ رہا تھا کہ سہروردی نے جو ٹرمینالوجی یوز کی ہے مدرک ذاتی کی، تو مدرک ذاتی جو ہے اس میں ایرر ہو سکتا ہے، اس میں خلل ہو سکتا ہے. مدرک ذاتی دیکھیں اس میں جو صورت آئی ہے وہ مدرک ذاتی بنائے گی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط آئی. صحیح. اب وہ صورت جو ہے وہ فزیکل فارم کو کریکٹلی ریپرزینٹ بھی کر سکتی ہے، انکریکٹلی ریپرزینٹ بھی کر، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو، تھینک یو. اچھا حضور، آپ نے ایک ابھی علم حضوری کے سلسلے میں ایک مثال میں کہا جی جیسے کشف کو آپ علم حضوری میں لے رہے ہیں، تو کشف کے بہت سے صوفیہ تو کشف کے معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کو پرکھنے کے لیے بہت سے صوفیہ تو شریعت کے پیمانے پر پرکھتے ہیں. تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ علم حضوری میں بھی ممکن ہے غلطی ہو سکے پرسیپشن کی. نہیں دیکھیں، خود علم حضوری میں خطا نہیں ہے، علم حضوری کی تفسیر میں خطا ممکن ہے. دیکھیں آپ نے کشف میں ایک چیز دیکھی، جب آپ نے بیان کیا کشف کی زبان اور ہے، آپ کے بیان کی زبان کیا ہے، وہ عقلی زبان ایک اور زبان ہے، اس کا وہ دل کی زبان ہے، یہ عقل کی زبان ہے. تو اب ایک شے کو ایک زبان سے ایک حقیقت سے زبان میں لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ بیان کرنے میں اشتباہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے نہ بیان کیا ہو جس طریقے سے اولیاء کے کشف ہوئے ہیں اور ان میں اختلاف ہے، دوسروں نے آگے رات کر دیا کہ یہ نہیں غلط ہے. تو غلط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو کشف ہوا ہے اس میں وہ تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بیان میں اس کی تفسیر میں اجتماع ہوا. آگا میرا بھی ایک سوال ہے. ایک تو ہم نے بات کی ہے مدرک ذاتی کے، جیسے ایک میز پڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں خاکہ بن رہا ہے. اگر ہم کوئی چیز پڑھیں، جیسے کوئی ناول پڑھیں، کچھ پڑھیں، تو وہاں الفاظ ہیں، ایسا شکل نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں خاکہ بنتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا مدرک ذاتی میں ہی. بالکل معلوم بالذات ہوگا، وہ معلوم بالذات جو ذہن میں آ رہا ہے، وہ سامنے جو پڑھ رہے ہیں نا، جو سامنے وہ ساری کے سارا معلوم بالآراز ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مدرک بال. تو فاضل صاحب انہوں نے اس طرح تعریف کیوں کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے کوئی مسئلے کا انہوں نے حل کیا ہوگا نا. شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب نے دیکھیں وہ اسی کو حل کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ جو کشف و معنویت اور روحانیت کو، ان چیزوں کو، غیبت، وہی الفاظ بھی اسی طریقے سے لے کے آئے، غیبت اشیاء، وہ حضور و غیاب کی بحث. اچھا وہ ابھی آپ نے اصل میں کی نہیں نا بحث، تو کانٹیکسٹ نہیں سمجھ آیا. جی وہ پھر علیحدہ بحث ہے ایک جو ہے نا وہ. اس میں آگا اب یہ جو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شے غیب ہے، تو میرے خیال وہ شے کی جو ذہن میں جو صورت ہے وہ اگر غائب ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ علم نہیں ہے. اور وہ جب ذہن صورت غائب ہو یا وہ شے غائب ہو، لیکن غائب نہ ہو، اشیاء کا غائب نہ ہونا، چاہے صورت چاہے غیر صورت، وہ علم کہلاتی ہے. اچھا اب وہ صورت چاہے خارجی ہو یا ذہنی ہو، مطلب جو خارجی صورت ہے وہ بھی غائب نہ ہو اور جو ذہن میں جو صورت بنی ہے وہ بھی غائب نہ ہو، تو یہ بھی دونوں اسی کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. اسی کے زیادہ تر یہ کشف و شہود اور اس طرف جو ہے نا وہ لے کے جا رہے تھے تعریف سے، وہ اسی علم کو زیادہ تر انہوں نے وہ دی اہمیت. مطلب کہ وہ دونوں کیٹیگریز کو کور کرنا چاہ رہے تھے، دونوں کیٹیگریز آف نالج کو. صحیح ہے. اچھا اس میں آگا تھے کہ وہی علم ہے. اچھا آگا اس میں ایک اور بحث بھی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ایک ہے نا، ایک ہے تو نور ہے جو عالم ہے، پھر ایک نالج ہے اور نون ہے. تو اب جو مطلب عالم ہے، علم اور معلوم، دیکھیں اب یہ یہ وہی تو چیز ہے. دیکھیں یہ تینوں اصطلاحات ہیں، علم، عالم، معلوم. ٹھیک ہے، ادراک، مدرک، مدرک، جی عقل، معقول، یہ تینوں ایک ہی اصطلاحیں ہیں. جی ادراک، جی اتحاد عقل جو بحث جی ہوتی ہے. اصل میں پوچھنا بیسیکلی یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ ظاہری بات ہے، یہ جو ایکٹ آف نالج ہے، ظاہری بات ہے اس میں یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں لازم و ملزوم ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک چیز نہ ہو. مطلب جب آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ود ریفرنس ٹو سم معلوم وہ عالم ہوگا. مطلب یہ جو تینوں چیزیں ہیں تو یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. تو اب جب تو اب کیا کہتے ہیں، جب ہم جو اب اس کو اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں، یہی جو مدرک عرضی اور مدرک ذاتی جو ہے مثال کے طور پہ، تو وہ مدرک جب معلوم مدرک عرضی ہوتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ بھی ایک عالم ہوگا، اور پھر جب معلوم مدرک ذاتی ہے تو اس کے کورسپونڈنگ بھی ایک عالم ہوگا. کیونکہ ہر قسم کی جو ایکٹ آف نالج ہے، اس ایکٹ آف نالج کے اندر اس کے کورسپونڈنگ عالم اور معلوم ہوں گے نا بیسیکلی. لیکن ایک معلوم ہے مدرک عرضی، ایک معلوم ہے مدرک ذاتی، یہ دو مختلف معلوم ہے نا بیسیکلی. تو ان کے کورسپونڈنگ جو عالم ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا، ظاہری بات ہے، کیونکہ ون ٹو ون کورسپونڈنس ہوگی نا. نہیں وہ مختلف نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. وہ النفس فی وحدتھا کل القوا، وہ واحد ہے، اپنی وحدت میں کل القوا ہے. وہ ان کی جہتیں، وہ عالم، معلوم و علم کی جہتیں مختلف ہو سکتی ہیں معلوم کی، لیکن جب کیا کہتے ہیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کی وحدت ہے، عالم و معلوم میں وحدت ہے. مطلب کہ جو عالم ہے بیسیکلی ایک ہی عالم کی طرف نسبت ہے. مطلب وہ ایک ہی عالم ہے جو کہ فزیکل سینسز کے تھرو فزیکل فارم بھی پرسیو کر رہا ہے. وہی عالم ہے جو امیجن بھی کر رہا ہے، امیجنیٹو فارم پرسیو کر رہا ہے. اور وہی عالم ہے جو کہ انٹلیکچوئل فارم، مینٹل کنسپشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، تھینک یو. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ the soul is one in all its powers and faculties. تو اس کی کوئی بھی کام کرے وہ وحدت قائم رہے گی. جی میں اصل میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا، اسی طرف تھوڑی کلیئرٹی میں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے کوئی ٹائم ہے؟ اب بریک کر سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے 10 منٹ دے دیں، نماز میں پڑھ لیں. یا آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہوگی. 10 منٹ بریک کر. ٹھیک ہے.
وہ اصل میں وہ ظاہری بات ہے وہ عالم جو ہے وہ بیسیکلی جیسے آگا کہہ رہے تھے کہ علم اور جو معلوم کی جو مختلف لیولز ہیں یا موڈز ہیں اس کے ان ریلیشن ٹو دیٹ کیا کہتے ہیں پھر وہ سول کا اپنا ایک رابطہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. بیسیکلی فزیکل فارم سے ایک رابطہ ڈیولپ ہوگا ایک ہی سول کا, اور پھر امیجنیٹو فارم سے پھر ایک رابطہ ڈیولپ ہوگا, پھر ایک انٹلیکچوئل فارم سے ایک رابطہ ڈیولپ ہوگا جس کو مینٹل کنسپشن کہہ لیں. تو لیکن ظاہری بات ہے وہ جو ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے, وہ اس کی وحدت بھی افیکٹ نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ظاہر بات ہے کہ اس کی جو یونٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے مختلف کیا کہتے ہیں آبجیکٹس کے ساتھ بیسیکلی. جی اور لوگ بھی تو کچھ بولیں, کچھ آپ کو کیا اس کا کوئی سوال اٹھ رہے ہیں تو کر لیجئے گا نیکسٹ سیشن میں. اس سے یہ تو بڑا واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہمارے روایت میں علم پہ یعنی کہ طرح طرح سے لوگوں نے اس پہ, کیونکہ چلا تو ارسطو سے آ رہا ہے اس پہ سوچ بچار, اس کو کیسے کیسے اینگلز اور ریفائنمنٹ سے دیکھا ہے اور جی سوچا ہے. تو ظاہر یہ تو لمبی بحثیں ہیں, وہ اس کا ایک ہمیں ٹیسٹ ہی کروا رہے ہیں ابھی. جی ابھی اصل میں وہ میرے خیال اگلے یہ بریک کے بعد وہ ملا صدرہ کی جب پھر چیزیں ڈسکشن اکٹھی ہوگی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پھر ایسے چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. وہ اصل میں جب وہ کریں گے نا یونٹی آف دی جسے کہتے ہیں یونٹی آف دی نور نالج اینڈ نون بیسیکلی, وہ بیسیکلی اتحاد عالم و علم و معلوم بیسیکلی شاید وہ آگا میرے خیال اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے, وہاں سے پھر یہ اور چیز کلیئر ہو جائے گی ایکچولی. تو ارسلان آپ کیا کہہ رہے تھے, کانٹ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ الٹیمیٹ نالج پاسبل نہیں ہے آف دا تھنگ آؤٹ دیر. اصل میں وہ لیکن ایک ایشو تیمور صاحب کانٹ کا جو ہے نا نظریہ, اس کے ساتھ ایک ایشو ہے if I understand it correctly, وہ یہ کہ وہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ انہیرنٹ لیٹس سے فیکلٹیز ہیں جن کے تھرو آپ علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اگر وہ انہیرنٹ ہیں, اگر وہ اسینشل ہیں بیسیکلی, پھر تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی ذات سے علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فیکلٹیز لیٹنٹ ہوں گی اور پھر کچھ کنڈیشنز ڈیولپ ہوں گی ایز یو گرو تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. اگر وہ اسینشل ہیں, آپ کی ذات کا لازمی حصہ ہیں, تو پھر تو ہر وقت آپ کی ذات سے ان کا ظہور ہونا چاہیے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. کچھ فیکلٹیز ہیں جو وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. بچے میں کچھ فیکلٹیز ہوتی ہیں جو کہ لیٹنٹ ہوتی ہیں, پھر وقت کے ساتھ فیکلٹیز آف پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہاں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کانٹ جو ہے نا وہ ڈنڈی مار گئے. وہ شاید ان کے فارمولیٹ کرنے کا انداز شاید مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے. آئی مائٹ بی رانگ, لیکن مجھے ایسا ہی امپریشن ہے کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ اسینشل ہیں, مطلب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ پوٹینشیل فیکلٹیز ہیں, وہ ایکچولائز ہوں گی جب اپروپریٹ کنڈیشنز پریپیئر ہوں گی. یہ مجھے ایسے لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب جیسے اگر آگ جو ہے اس کا کام ہے جلانا, ٹھیک ہے, اب یہ اس کے اسینشیل ایٹریبیوٹس میں سے ہے کہ اس نے جلانا ہے, برن کرنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن وہ ہر وقت ہر چیز کو تو نہیں جلائے گا نا. اگر اس نے کسی چیز کو جلانا ہے تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز پریپیئر ہوں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈالیں گے تبھی آگ آپ کو برن کرے گی نا, ہاتھ آپ پہ. کنڈیشنز پریپیئر نہیں ہوں گی تو جو بھی چیز ظہور پذیر ہونی ہے وہ نہیں ہوگی. تو جو بھی فیکلٹیز آف پرسیپشن ہیں وہ ان کے ایکٹیویٹ ہونے کے جب کنڈیشن پریپیئر ہوں گی تو تبھی وہ ایکٹیویٹ ہوں گی نا. وہ ہمیشہ سے ہر وقت ایکٹیو نہیں ہے. تو اس لحاظ سے
یہ مجھے لگتا ہے, دس از مائی امپریشن, کہ وہ ان کا وہ فارمولیشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی فارمولیشن میں پرابلم ہو, بات وہ یہی کرنا چاہ رہے ہوں, مے بی, آئی ڈونٹ نو. یہ ارسلان بتا سکتے ہیں, ابھی وہ شاید آگے پیچھے ہے کہیں. تیمور صاحب, جو خواب کے ذریعے علم آتا ہے یہ علم حضوری ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ہم اپنی وہ باطن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ روح, یہ ہماری آنکھ تو نہیں ہے. اور ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسے کوئی نظارے خواب میں دیکھتے ہیں جو خواب میں ہمیں ہوتا ہے یہ دنیا کے نہیں ہیں, اور ہم نے کبھی زندگی میں وہ دیکھے نہیں ہیں. ایسے خواب بھی آتے ہیں, تو وہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی جنت کے کچھ ہوں, یا کچھ کے تو ذہن میں بھی آتا ہے جیسے یہ جنت سے ہے, یا وہ ہمارا ذہن خود سے کچھ بناتا ہے؟ یہ میں سوچ رہی تھی حامد صاحب سے پوچھتی ہوں, وہ واپس آتے ہیں کہ یہ بھی تو علم کی ہی ایک ٹائپ ہے نا. فاضل صاحب کی اصل میں وہ علم حضوری جو ہے نا, اس میں ایکچولی سبجیکٹ آبجیکٹ نا ڈویلٹی نہیں ہوتی. مطلب کہ اس میں مختلف دو آبجیکٹس نہیں ہوتے. مطلب ہر ایکٹ آف نالج کے اندر ایک سبجیکٹ ہے, ایک آبجیکٹ ہے. تو وہ بیسیکلی جو علم حضوری والا جو ہے نا ایکٹ آف نالج چلے کہہ لیں, اس میں وہ سبجیکٹ کے کورسپونڈنگ جو آبجیکٹ ہے نا, بیسیکلی آبجیکٹ کی وہی ریالٹی ہے. لیکن یہ علم حصولی کے اندر ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ایکٹ آف نالج کے اندر جو سبجیکٹ کے کورسپونڈنگ جو آبجیکٹ ہوتا ہے نا, نہیں, وہ خواب آبجیکٹ کا پوچھ رہی ہے عباس صاحب, وہ خواب کا پوچھ رہی ہے, حصولی کا نہیں پوچھ رہی. جی نہیں, اصل میں جی اصل مثال کے طور پہ نہیں, میں اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میری نظر میں جو ایک جنرل ڈیفینیشن ہے علم حضور کی, مطلب مثال کے طور پہ آپ کو جب یہ جو پین ایکسپیرینس آف پین ہے آپ کا, مثال کے طور پہ مادی دنیا میں دیکھ لیں, جو ایکسپیرینس آف پین ہے, جب آپ کو درد ہو رہی ہوتی ہے, وہ بھی علم حضوری ہے بیسیکل, کیونکہ اس میں وہ جو آبجیکٹ ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواب میں بھی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے لیتے ہیں, تو حصولی ہونا چاہیے. نہیں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو نون ہے, جو آبجیکٹ آف نالج ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مطلب ایکٹ آف نالج میں ایک آبجیکٹ آف نالج ہوتا ہے. جو بھی آبجیکٹ آف نالج ہے, اگر اس آبجیکٹ کی مکمل حقیقت ہی آبجیکٹ آف نالج ہی ہو, کیونکہ ایک ایسا ایکٹ آف نالج بھی ہوتا ہے جس میں جو نالج کے ایکٹ میں جو آبجیکٹ والی ٹرم ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس آبجیکٹ کی پوری حقیقت کو جسے کور کر رہی ہو. مثال کے طور پہ یہ جیسے ایکسپیرینس آف پین ہے, اس میں یہ جو آبجیکٹ آف نالج ہے وہ دا پین اٹ سیلف ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اب جو آبجیکٹ آف نالج ہے وہ اس آبجیکٹ کی پوری حقیقت کو کور کر رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس ایکٹ آف نالج میں اس آبجیکٹ کی پوری حقیقت جو ہے وہ کور ہو رہی ہے. اس آبجیکٹ کی کوئی بھی ایسی ایسپیکٹ نہیں ہے جو اس ایکٹ آف نالج میں آپ نے مس کر دیا ہو, مثال کے طور پہ. اسی کو کہتے ہیں سبجیکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹی. یہ جو آئیڈینٹی ہے نا بیسیکلی, یہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر کمپلیٹلی اویئر اباؤٹ دی ریالٹی آف دی آبجیکٹ جس کو آپ معلوم کر رہے ہیں. مطلب اس آبجیکٹ کا کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جو اس ایکٹ آف نالج میں آپ نے مس کر دیا. یہ ہے بیسیکلی بات. تو اگر کوئی ایسا ایکٹ آف نالج ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے جو آبجیکٹ آف نالج ہے اس کی حقیقت کا کوئی بھی ایسپیکٹ مس کر دیا ہو, تو وہ پھر علم حضوری نکل آئے گا بیسیکلی میری نظر میں, کیونکہ وہاں پھر سبجیکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹی نہیں ہوگی. یہ مطلب کہ جہاں سبجیکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹی نہیں ہوتی نا, وہاں ڈفرنس آ جاتا ہے. وہ ڈفرنس آف اگنورینس ہوتا ہے کہ یو آر اگنورنٹ اباؤٹ سم تھنگ ریگارڈنگ دی آبجیکٹ آف نالج. تو ہر وہ ایکٹ آف نالج جس میں آبجیکٹ آف نالج کی پوری جو مکمل اس کی حقیقت ہے وہ ساری کے ساری کور ہو جائے, وہی علم حضوری ہے. ایز سمپل, میری نظر میں یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ڈیفینیشن ہے علم حضوری کی بیسیکلی. آپ کے خیال میں خواب پھر حصولی میں آئے گا؟ آپ دیکھ لیں, اگر تو خواب میں جو آبجیکٹ آف نالج ہے, اگر تو خواب میں جو آبجیکٹ آف نالج ہے اس آبجیکٹ کی مکمل حقیقت جو ہے وہ اس ایکٹ آف نالج کے اندر کور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ علم حضوری ہوگا ڈیفینیٹلی. اصل میں کنفیوژن مجھے اس وجہ سے بھی ہے کہ دیکھیں خواب جو رویا ہیں یہ نبوت کا 40واں حصہ بھی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ سورس کیا ہے,
ایک ہو سکتا ہے عام خواب جو ہمارا سب کانشیس بنا رہے، ایک ہو سکتا ہے وہ اسپرچل ہو، ڈیوینٹی سے آیا ہو. اس لیے مجھے کنفیوژن ہے کہ حصولی ہوگا کہ حضوری ہوگا. اس میں ایک اور بات ہے، دیکھیں خواب کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی سول ہے، جو آپ کا نفس ہے، وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. خواب کے اندر جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو بیسیکلی آپ کی سول نے خود کریٹ کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ایکٹ آف نالج میں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس ایکٹ آف نالج میں وہ جو آبجیکٹ آف نالج ہے اس کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس آبجیکٹ کو پرسیو کرنے والی جو حقیقت ہے اسی نے تو اس آبجیکٹ کو کریٹ کیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ جب اس کی حقیقت جو ہے اس کو کریٹ کرنے والا ہی پرسیور ہے تو ظاہری بات ہے اس ایکٹ آف نالج میں پھر اس کی کوئی بھی ریالٹی کا ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جو کور نہ ہوا. دیکھیں نا، اگر جو آبجیکٹ آپ پرسیو کر رہے ہیں اس آبجیکٹ کو کریٹ کرنے والا ہی وہ ہو جو پرسیو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو اس آبجیکٹ کی ریالٹی کا کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہوگا جو پرسیور نے اس ایکٹ آف نالج میں مس کیا ہو. اچھا، میرا سوال اب یہ ہے کہ ریالٹی کو آپ کیا ڈیفائن کرتے؟ ایک تو جیسے میز ہے اور اس کا رنگ، اس کی حیت، سب کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ریالٹی میں سورس بھی آنا ضروری ہے؟ جیسے سمجھے میں نے خواب میں ایسی کوئی چیز دیکھی جس کا مجھے سورس نہیں پتا، میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی، وہ صرف میں نے خواب میں دیکھی. لیکن وہ آپ کی، لیکن آپ اس کو پرسیو تو، مطلب اس کا رنگ، اس کی حیت مجھے سب نظر، لیکن آپ اس کو پرسیو تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں وہ پرسیو کر رہے ہیں، اس کا مطلب کسی نہ کسی لیول پہ اس کی کوئی ریلیٹیو ریالٹی تو ہے نا. وہ ایبسولوٹلی نتھنگ تو نہیں ہے نا. اگر ایک چیز عدم ہو، ایبسولوٹلی نتھنگ ہو، تو وہ پرسپشن کا حصہ تو نہیں بن سکتی نا. مثال کے طور پہ سورس پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ، نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا نہیں، خواب کے اندر تو موسٹ آف دا ٹائم ظاہر بات ہے آپ کا نفس ہی کریٹ کر رہا ہوتا ہے نا امیجز. بیسیکلی وہ جو امیجز جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ آپ کا نفس ہی کریٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو اگر وہ امیجز آپ کے نفس نے کریٹ کیے پھر تو وہ میرے حساب سے علم حضوری ہے، کیونکہ پھر وہ جو جیسے میں نے بات کہی کہ وہ جو آبجیکٹ آف پرسپشن ہے اس کو تخلیق کرنے والا ہی پرسیور ہے. تو ظاہری بات ہے پھر اس میں تو کوئی اس کی ریالٹی کا ایسپیکٹ مس نہیں ہو رہا نا پھر، کیونکہ وہ انیشیٹو بھی پرسیور کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ ہے نا بات بیسیکلی. میری نظر میں یہ علم حضوری وہ ہے جس میں ایکٹ آف نالج میں جو آبجیکٹ آف نالج ہے اس کی حقیقت کا کوئی بھی ایسپیکٹ مس نہ ہو. میری نظر میں کیا کہتے ہیں، یہ علم حضوری کی ڈیفینیشن. دیکھیں اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں خدا کے علم کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ چونکہ خدا نے ہر چیز کریٹ کی ہے تو لازمی بات ہے کہ چونکہ اس نے ہر چیز کریٹ کی ہے اس کا علم تو لازم ہے پھر علم حضوری ہونا چاہیے. علم حصولی تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شروعات ہی پرسیور سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کی نالج ایکٹیو نالج ہے بیسیکلی. یہ بھی بات ہوتی ہے ویسے فلاسفی میں، ایک پیسو نالج ہوتی ہے، ایک ایکٹیو نالج ہوتی ہے. تو وہ خدا کی نالج تو ایکٹیو نالج، بیسیکلی ایکٹیو نالج ہوتی وہی ہے جس میں جو پرسیور ہے بیسیکلی وہیں سے وہی انیشیٹو لے بیسیکلی، اور جو آبجیکٹ آف پرسپشن ہے بیسیکلی وہ پرسیور کی ہی جسے کہتے ہیں کریشن ہو. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر تو جو جیسے میں نے بات کی کہ پھر تو پرسیوڈ آبجیکٹ کی کوئی بھی اس کا ایسپیکٹ نہیں ہوگا نا ریالٹی کا جو کہ مس ہو گیا. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ویسے بھی کانٹرڈکشن آف ٹرمز ہوگا بیسیکلی، کیونکہ خلقت ہی اس نے کی ہے پرسیور نے. وہ کاز ہے نا بیسیکلی، وہ کاز ہے جو پرسیور ہے، وہ کاز ہے کیا کہتے ہیں آبجیکٹ آف پرسپشن کا، اس کی خلقت کا کاز ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کاز میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ افیکٹ میں ہو، یہ تو ممکن نہیں. افیکٹ اپنی ساری چیزیں کاز سے ڈرائیو کرتا ہے، افیکٹ اپنی مکمل حقیقت کاز سے ڈرائیو کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز افیکٹ میں پائی جائے اور اس کی سورس آپ کو کاز میں نہ ملے، یہ ممکن نہیں. یہ تو ان لاجیکل سی بات ہے. یہ تو پھر دس از اکویولنٹ ٹو سیئنگ یو کین کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. یہ تو وہ والی بات ہوگی. تو اس لیے اس کیس میں کہ جب آپ اپنی امیجز خود کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہری بات ہے پھر آبجیکٹ آف پرسپشن کی کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہوگا جو آپ کے اپنے اندر موجود نہ ہو. ظاہری بات ہے تو لازمی بات ہے پھر یقیناً وہ علم حضوری ہونا چاہیے میرے ساتھ.
تھینک یو. اب یہ میں کلاس کے بعد دیکھوں گی یہ سارے حامد رضا صاحب کے جو ہیں لیکچرز اور باقی چیز. یہ جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے یہ حامد صاحب اس کو مور جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمنالوجی کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ تو ایکسپرٹ ہیں بیسیکلی ان سب چیزوں پہ. باسا میں وہی کہہ رہا تھا, ابھی سائٹ پہ شیئر کیا ہے, ان کے 5 لیکچرز کی سیریز تھی کہ فلسفہ اور عرفان میں خواب کی حقیقت. جی 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 بالکل بالکل. جی جی تیمور صاحب وہ میں نے تو وہ سارے لیکچر اٹینڈ کیے تھے, میں نے پرسنلی اٹینڈ کیے تھے وہ لیکچر. اس زمانے جی 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 اچھا ریسنٹ جی 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 وہ اس میں تو بہت ڈیٹیل سے خیر انہوں نے کیا کہتے ہیں جو خواب ہے اس کی حقیقت بتائی تھی. وہ اور بات ہے کہ وہاں یہ علم حصولی اور حضوری کے کانٹیکس میں بات ایز سچ نہیں ہوئی تھی, لیکن باقی انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی. غزالی کا انہوں نے نظریہ بتایا تھا, اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی. شہاب الدین سہروردی کا بھی میرا خیال بتایا تھا, اور ملا صدرہ کا بھی بتایا تھا. یہ تینوں کو کور کیا تھا, لیکن علم حصولی اور حضوری کے کانٹیکس میں ایسا ڈسکشن اس طرح نہیں ہوئی تھی. تو وہ بھی آگاہ کر دیں گے, ظاہر بات ہے یہ تو اسٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں ڈسکشن ہے فلسفی کی. بڑا اچھا سوال ہے مریم, زبردست. آئی تھنک آپ کو یہ اچھے لگیں گے یہ جی تھینک یو سر. جی سر میں تھینک یو سو مچ. میں ابھی اس کے بعد دیکھتی ہوں کیونکہ یہ اٹس ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس. ویری نائس. آج کل سر یہ خارج سے جو ہم پرسیو کر رہے ہیں اس کو تو ہر چیز کو شعبے میں ڈال دیا نیورو سائنسز نے, اور یہ جو آج کل سوشل سائنٹسٹ وغیرہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ یعنی جو ظاہر میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ضرور, اور جس کی شکل ہم اپنے ذہن میں بنا رہے, ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی وہ کہنمین کی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو, وہ جو جس کو نوبل پرائز ملا تھا 2000 میں. تو یہ مسئلہ جب سے ریشنلزم آیا جب سے ہے کہ آیا کہ ہم جو باہر دنیا ہے اس کو جانتے بھی ہیں اور جان سکتے بھی ہیں. مطلب کانٹ کا اصل میں جو بات ہے وہ اس تناظر میں جو پہلے عباس صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو یہ ہر دور یہ ان کا سارٹ آف کنٹینیوس مسئلہ ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے اور ہمارے قریبی دور میں مختلف تناظر میں وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ ویسٹرن فلسفی کا بہت ڈیپ پرابلم ہے نا. ہاں نہیں, ویسٹرن فلسفی اپنی جگہ پر سر, یہ لوگ تو سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ تو ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے کر رہے ہیں نا, ڈسکور کر رہے ہیں یہ چیزیں یا جو بھی ہے. اور بہت ہی یعنی ایک عجیب سا ایک احساس سا شروع ہونے لگ جاتا ہے کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اور جو شکل میں اپنے ذہن میں بنا رہا ہوں اس میں, اور جو اس کی جو خارج میں جو چیز کی جو اصل حقیقت ہے, شاید ان دونوں میں کافی فرق ہے. تو آپ نے کون سی کتاب کا بھی ذکر کیا, اگر ٹائپ بھی کر دیں؟ وہ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ہے سر, اس کی یہ کہنمین کی جس کو نوبل پرائز ملا تھا اکنامکس کا ایکچولی 2004 میں. اور میں ابھی ایک منٹ ٹائپ بھی کر دیتا ہوں. وہ گروپ میں بھی ڈال دیں گے ہم, وہ تیمور صاحب اس کا لنک. ٹھیک ہے. نہیں وہ تیمور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی اصل جڑ تو وہی ہے نا. دیکھیں جب آپ جو بیونڈ ریشنل فیکلٹیز ہیں ان کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے, مطلب وہ فیکلٹیز جن کے تھرو آپ دیکھیں نا, جب آپ اس طریقے سے وہ فیکلٹیز جو بیونڈ ریشنل ہیں, ریشنل فیکلٹی سے بیونڈ ہیں, انہی کے تھرو ہی تو مکمل یقین حاصل ہو سکتا ہے. جو بلو مطلب کہ جو آپ کی ریشنل فیکلٹیز ہیں اور اس سے نیچے والی فیکلٹیز ہیں, وہاں تو ڈیفینیٹلی وہ اپروکسیمیشن اور ایسٹیمیشن جو ہے اس کا روم ہمیشہ رہے گا. تو جب آپ وہ جو یہ ریشنلزم جو ہے بیسیکلی وہ تو یہ تو کہتا ہے کہ بیونڈ ریشنل کوئی فیکلٹیز نہیں ہے. مطلب جہاں سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی ختم ہو سکتی ہے ان فیکلٹیز کا ہی آپ انکار کر دیں گے تو مکمل یقین تو پھر نہیں حاصل ہوگا نا آپ کو. جو آپ کی فارمل فیکلٹیز ہیں وہ ریشنل فیکلٹی کو آپ سپریم مان لیں گے, تو ریشنل فیکلٹی میں تو ایسا اس طرح سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی ختم نہیں ہوتی, تو پھر ظاہری بات ہے پھر شبہات بھی کھڑے ہوں گے. سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی ختم کرنے کے لیے جو فیکلٹیز استعمال ہوتی ہیں انہی کا آپ انکار کر دیں گے تو دین یو آر ڈن, پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. سر جیسے وہ روح کے بھی تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ سارا کچھ بند کر کے کہ بالکل ایک سیلڈ روم ہے, اس میں وہ کہتے ہیں ایک بندہ اگر مر رہا ہے تو شاید میں نے کچھ پڑھا تھا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ وہ کچھ چیز گلاس بریک ہوا تھا یا کچھ, کیونکہ روح ایک حقیقت ہے جو نکلتی ہے. تو وہ میرے ذہن میں وہ والی بات بھی آ رہی ہے اس سے. ایسے بھی ایکسپیریمنٹس تو ہوئے ہیں نا سائنٹسٹ سے. جی اور ہاں کافی طرح
اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایکسپیریمنٹل بیسس بھی ہے جیسے وقار صاحب کہہ رہے ہیں. وہ ویسے اور بات ہے کہ ایک اور بات ویسے یہ بھی ہے کہ جو ریشنل فیکلٹیز اور اس سے نیچے والی جو فیکلٹیز ہیں ان کو بھی صحیح طرح ماڈرن سائنس انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. یہ بھی ایک بات ہے بیسیکلی. ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی انکمپلیٹ اور انکریکٹ ہے ماڈرن سائنس کی. یہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس فارمل ڈومین کے اندر بھی مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے. انٹرسٹنگ ہے یہ سوال. یہ نالج کا بڑا یہ جو ابھی آپ وقار صاحب نے بھی اس تناظر میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر میں جو سب سے بیسک نالج ہے یہ جو آپ کی جو ہماری فزیکل سینسز سے مطلب سامنے ٹیبل پڑا ہے مثال کے طور پہ. اب ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے کلیکشن آف پارٹیکلز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں اگر یہ کلیکشن آف پارٹیکل ہو تو یہ صورت جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہو. اس لیے کیونکہ یہ جو فارم جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ایکسٹینشن ہے. اٹ از کنٹینیوس ان نیچر. It's not a collection of points. It's not a collection of discrete particles. Discrete particles کا جو aggregate ہے نا اس سے فارم نہیں بن سکتی. فارم از امپاسبل. وہ بھی ایسی فارم جس کی نیچر کنٹینیوس ہو بیسیکلی. تو مطلب اگر آپ بالکل بیسک لیول پہ بھی جائیں تو ماڈرن سائنس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ انتہائی اللاجیکل ہیں اور جن کی کوئی سینس نہیں بنتی بیسیکلی. ان چیزوں کو میرے حساب سے جتنا رینے گنو نے ٹیکل کیا ہے مجھے نہیں لگتا کسی اور نے کیا ہے. میں تو ریکمینڈ کروں گا آپ سب کو رینے گنو جو ہے نا ان کی خاص طور پہ آپ وہ پڑھیں رین آف کوانٹٹی بیسیکلی اینڈ دی سائنس آف دی ٹائم. اس میں انہوں نے اس طرح کے ایشوز کو بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا. باز صاحب اگلا جو ٹرم ہے نا اس میں ان کو پڑھنا ہوگا اس میں سے سلیکٹڈ چیپٹرز وہ ہے ہی اس پہ سے. اچھا زبردست اس پہ ابھی ڈیزائن کر ہے مگر خاک ابھی سوچا ہی ہے کیونکہ یہ بات ایونچولی پھر وہ کوانٹیفیکیشن کی طرف چلی جاتی ہے نا. کیا میتھمیٹکس جو ہے ایون جو فزیکل جو کارپوریل ریالٹی ہے کیا اس کو بھی میتھمیٹکس کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں, بالکل نہیں کر سکتی. وہ تو سمپل یہ جو ایکسٹینشن ہے بیسیکلی ایون جو ایکسٹینشن ہے یہ بھی صرف پیورلی کوانٹیٹیو ٹرمز میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. سمپل ایکسٹینشن. آپ کو ہم گیسٹ اسپیکر بلائیں گے وہ پڑھانے کے لیے بک. نہیں میں اپنے آپ کو اس قابل ابھی نہیں سمجھتا. اس کے لیے تیمور صاحب میں نے ایک بار آپ سے وہ ذکر کیا تھا اگر کسی طرح ایک دو لیکچرز ڈاکٹر نصر کے کسی طرح ہو سکیں ان ٹاپکس کے اوپر وہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی. کسی طرح اگر ہو سکے اف پاسبل بڑی خوش نصیبی والی بات ہوگی. مل جائیں گے. ان کی ایک کلاس میں تو میں نے آپ کو ایک آفر کی تھی کہ ہم سن سکتے تھے, وہ ہم نے اس کو ویل میں سے دونوں نے نہیں کیا. وہ مگر پرشین صوفی پوئٹری پہ ان کی کلاس تھی جس میں ورنہ عباس صاحب عالم رویا میں میں کہہ رہی تھی کہ عباس صاحب عالم رویا میں ان سے مل لیں اور ان کو انوائٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ پرسویڈ ہو. جی ضرور کرتے. تو حامد صاحب آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. ملا صدرہ کے نزدیک علم کیا ہے؟ اچھا, ملا صدرہ کا ایک کوئی مختلف تعبیریں ہیں ملا صدرہ کی اصطلاح میں. مختلف تعبیروں کی مختلف پھر وضاحتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ پھر یہ ہے کہ مقصود کیا ہے, مقصد ملا صدرہ کا مطلب کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بحث ہوئی ہے, لیکن ملا صدرہ کے نظریے کو کچھ مثالوں سے پھر سمجھایا گیا ہے. ہم نے ملا ابن سینا اور سہروردی کے نظریہ پیش کیا. اب یہ ملا صدرہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ملا صدرہ نے ملا صدرہ سے پہلے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اشیاء کو لے کر آتے تھے علم کی تعریف میں, اور اشیاء یقیناً وہ ماہیات ہیں. ابن ملا صدرہ کے انتقاد اور نقد سے یہ بات واضح تھی کہ ملا صدرہ ان
حکما کے خلاف کوئی خاص نظریہ رکھتے ہیں. تو ملا صدرہ نے چونکہ ایک ماہیت اور وجود کی بحث ہے، تو ملا صدرہ چونکہ وہ وجود کے قائل ہے، وہ اصالت وجود کو دیتے ہیں اور وحدت الوجود سے متاثر ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ وجود علم وجود ہے، علم کو لوٹا دیا وجود کی طرف. اور جب ہم کہیں گے کہ علم وجود ہے، بہت سارے ان کی اصطلاحات ہیں کہ علم یعنی امر مجرد از مادہ ہے، اور امر مجرد از مادہ کا مجرد کے نزدیک حاضر ہونا، نفس ناطقہ عالم ہے وہ مجرد ہے، تو علم بھی مجرد ہے یہ. اور جب دونوں مجرد ہیں تو ان میں وحدت ہے، علم اور معلوم میں، علم و عالم میں وحدت ہے. تو دوسرے لفظوں میں یعنی وہ علم کو وجود سمجھتے ہیں. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ علم وجود ہے. اچھا، اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایک وضاحت ملا صدرہ کے نظریے کی اس طریقے سے کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جسم بما ہوا جسم کو جسم کی جہت سے دیکھیں تو موجود ہے، لیکن جو جسم کی ہستی ہے وہ مخلوط ہے نیستی کے ساتھ. یعنی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. کبھی ہوگا بالقوہ ہوگا تو بالفعل نہیں ہوگا، بالفعل ہوگا تو بالکل. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک نیستی جو ہے اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جسم چونکہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، بہت سارے اجزاء سے مل کر یہ ٹیبل ہے، ایک جسم رکھتا ہے. اب اس کا جسم بہت سارے اجزاء سے مرکب ہے، لکڑیوں سے، اور پتہ نہیں اس کے اندر پالش ہو چکی ہے، پتہ نہیں لکڑیوں کے بہت سارے ٹکڑے ہیں، پھر لکڑیوں کے پائے ہیں، بہت زیادہ اجزاء سے کیا ہے؟ مرکب ہے. اور ہر جز جسم کا دوسرے اجزاء سے مغایر ہے یا کل سے مغایر ہے. یعنی یا اجزاء ایک دوسرے میں اختلاف رکھتے ہیں، اجزاء کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہے، اور اجزاء کا کل کے ساتھ بھی فرق ہے. دیکھیں، اجزاء لکڑیاں ہیں، لیکن کل کیا ہے؟ وہ ایک صورت ہے ٹیبل کی. تو وہ صورت اور لکڑیوں میں فرق ہے. بالآخر وہ لکڑیاں ایک خاص طرح سے ان کو بنایا گیا تو وہ ٹیبل بنی. ہو سکتا تھا کہ اس جیسے نہ بناتے اس صورت سے تو دوسری صورتیں بنا دیتے تو کرسی بن جاتی جو ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہر جسم اجزاء سے مرکب ہے، اور اجزاء ہر جز دوسرے اجزاء سے یا کل سے وہ غیریت رکھتا ہے، یعنی اختلاف رکھتا ہے، مختلف ہے اس سے. تو کہتے ہیں کہ در حالی کے وجود عین وحدت ہے، وجود عین وحدت ہے، اور جسم چونکہ اس کے اندر بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم وحدت رکھتا ہے. جسم عین وحدت نہیں ہے. وجود عین وحدت ہے، جسم عین وحدت نہیں ہے. پس وجود ضعیف ہو سکتا ہے، وجود ضعیف ہو سکتا ہے، ایک وجود چھوٹے درجے کا ہے، ایک بڑے درجے کا ہے جو ہے نا وہ، لیکن خود وجود میں وحدت ہے کہ سارے کے سارے وجود ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اب جو جسم اور مادہ وہ جن کا ایک وجود ضعیف، جو دوسرے اگر ضعیف ہے، کم درجے کا ہے، تو اس کے ساتھ ایک عدم ہے. عدم ہے کہ کیا مطلب؟ یعنی وہ 10 درجے کا نور یہ 20 درجے کا نہیں ہے، اس میں 10 درجے کم ہے. تو یہ جو نیستی ہے نا، نیستی اس کے ساتھ بالآخر موجود ہے. بالآخر وہ نیستی کیا ہے؟ موجود ہے. لہذا وہ لذات ہی اور بے تمام ہی موجود نہیں ہے. جب وہ خود اس طریقے سے موجود بذات ہی اور بے تمام ہی موجود نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جسم جو ہے اور مادہ، جسم جو ہے وہ قابل ادراک ہی نہیں ہے، اس کو
یعنی ادراک کا مورد ہی نہیں ہے جسم، تو پس علم رکھنا جسم کا اور جسم کے عوارضات کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم اس وجہ سے علم بجسم اور جسم کے لواحق کا علم وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں یہ اس پوری آپ وضاحت سن لینا، آپ کو نظریہ کا سمجھ آ جائے گا۔ اس کو پھر اسی بیان کو ملا صدرہ پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں، تبدیل کر کے کیا فرماتے ہیں کہ جسم، یہ جو میں نے کہا جسم مدرک واقع نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں جسم کا مدرک واقع نہ ہونا، جسم کے عوارض اور لواحق کا مدرک نہ ہونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیز فقط اور فقط جسم سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس جو چیز ہم جسم سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس ذات شے سے کیا ہے، خارج ہے۔ جو ذات شے یا حقیقت شے، حقیقت شے کیا ہے، یہ جسم میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ جسم کیا ہے اس شے کی حقیقت سے کیا ہے، وہ خارج ہے۔ تو کہتے ہیں جب خارج ہے تو کہتے ہیں کہ علم اشیاء کی ذات اور حقیقت سے متعلق ہوتا ہے، علم اشیاء کی ذات اور حقیقت سے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ جو اشیاء خارج حقیقت اور خارج ذات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ پس جسم مورد ادراک نہیں ہو سکتا، تو کیا چیز مورد ادراک ہو سکتی ہے، وہ جو اس کی ذات حقیقت جو ہے، وہ حقیقت ذات کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس سے کیا حقیقت ذات جو ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، تو علم کا تعلق بھی اس حقیقت سے ہے۔ جب علم کا تعلق حقیقت سے ہے، علم کا تعلق، تو پس کیا کہتے ہیں یہ اجسام جو ہیں وہ مورد علم واقع نہیں ہو سکتے۔ جب اجسام مورد علم واقع نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت شے ہے، وہ وجود ہے، وہ اس کی حقیقت جس کی کون تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس کی حقیقت ہے۔ وہ اس حقیقت کا جو ہمیں کی جو معرفت ہے اس کو کیا ہے، حقیقت کو جاننا در حقیقت وہی علم کہلاتا ہے۔ اب اس کو بڑے اور بھی طریقوں سے اس کی وضاحت کیا کہتے ہیں ہوئی ہے کہ ہم جب جو صورتیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری، یہ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ جو ہم حصی چیزیں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ اس کو بہترین طریقے سے وضاحت اس کی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادراکات ہیں، ادراکات کے بالآخر درجات ہیں، مراحل ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ابن سینا نے جو ہم ادراک کرتے ہیں، ادراک کے کچھ مراحل ہیں، تو کہتے ہیں ادراک کے مراحل ابن سینا کے نزدیک 4 ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں ایک ادراک حسی ہے، ایک ادراک خیالی ہے، اور ایک ادراک وہمی ہے، اور چوتھا ادراک عقلی ہے۔ چوتھا ادراک عقلی ہے۔ اچھا، سہراوردی ادراک کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ سہراوردی کہتے ہیں نہیں، ادراک حسی ہے، خیالی ہے اور عقلی ہے۔ حسی، خیالی، عقلی، اور جو وہمی ادراک ہے اس کو وہ خیالی میں مندرج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خیالی اور میں ہی وہ شامل ہے، خیالی اسی وہمی کو بھی شامل ہے۔ اچھا، ملا صدرہ ادراک کی 3 قسمیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملا صدرہ کیا کہتے ہیں کہ ادراک، کوئی بات کرتے ہیں سہراوردی والی کہ ادراک یا حسی ہے یا خیالی ہے یا عقلی ہے، اور ادراک وہمی کو ادراک عقلی کا جو سمجھتے ہیں، برخلاف سہراوردی کے کہ وہ ادراک وہمی کو ادراک خیالی کا جو سمجھتے تھے۔ اچھا، علامہ طباطبائی صاحب نے
असल इदराक को एक कर दिया, दो किस्मों में कर दिया अल्लामा तबतबाई साहब ने। उन्होंने फरमाया या इदराक ख्याली है या अकली है। इदराक हिस्सी और ख्याली एक ही चीज है। इदराक हिस्सी और ख्याली एक ही चीज है, और इदराक वहमी को इदराक अकली में दाखिल कर दिया। अच्छा, अब ये है क्या चीज? मैं मुल्ला सदर किंदी की जो इन्होंने इल्म का ताल्लुक इन्होंने कहा कि वो जिस्म से नहीं है, लिहाजा माहियत से नहीं है, ये वजूद है। और वजूद क्या है? वो क्या कहते हैं, वजूद की फिर बहस करते हैं कि कौन सा जो भी वजूद हो, चाहे वजूद ज़हनी है चाहे वजूद खारजी है, जितने भी उसकी अनवा होंगी, कि इल्म वो वजूद है। अच्छा, आप इसकी जो है ना वो बहुत सारी, यानी इसकी वजाहत इस तरीके से देते हैं कि इदराक के हिस्सी एक इंसान को अल्लाह ताला ने आंखें अता की हैं, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, ये हिस्सियात है इंसान की। हवा से खमसा से जो चीज हासिल हो उसको इदराक हिस्सी कहा जाता है। मेरे सामने टेबल पड़ा है, टेबल की सूरत मैं देख रहा हूँ टेबल को, कि जब तक मेरी आंखें उसे देख रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये इदराक हिस्सी है इसको, कि मेरी आंखें देख रही हैं, ये इदराक हिस्सी है, उसकी सूरत मेरे जहन में आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, 1 घंटा बाद इस मेज का तस्वुर करता हूँ, तो मेज की जो सूरत मेरे जहन में रह गई थी, इसको इदराक ख्याली कहते हैं। इदराक हिस्सी के जब तक आपके हवास मुर्तबित हैं खारिज से, जब तक आपके हवास खारिज से मुर्तबित हैं, क्या कहते हैं, ये इसको इदराक हिस्सी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जब आपने वो शय उठा ली, वो सूरत जो जहन में रह गई है, जिसको आपने एक दिन बाद भी तस्वुर किया, तो वो जो तस्वीर रह गई है, उसकी सूरत आपके जहन के अंदर खजाना हो गई है, वो कुआं खजाना में चली गई है। तो जो खजाना हो गई है, तो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, इदराक ख्याली है। तो मुल्ला सदरा के नजदीक ये दोनों इदराक जुज़ी है, हिस्सी भी और ख्याली भी। हिस्स जब क्या कहते हैं, वो मेरे हवास खारिज से इर्तिबात में है, तो ये हिस्सी है। जब वो चीज को सामने से हटा दें और जो तस्वीर जहन में खजाना हो जाती है, उसको इदराक ख्याली कहा जाता है। और ये इदराक ख्याली और इदराक हिस्सी क्या है? ये इदराक ख्याली और इदराक हिस्सी, ये दोनों क्या कहते हैं, जुज़ी चीज है। अब इदराक हिस्सी के से ख्याली में जो तस्वीरें आई, तो आगे हमारी अकल जो है उसका काम शुरू हो जाता है। अकल क्या करती है, ये सारी चंद चीजें मुशाबे देखकर इनमें वो चीज एक तजरीद या इंतजार, बहुत सारे नजरियात हैं कि नोमिनलिज्म, रियलिज्म, इन लोगों का के क्या कहते हैं, कुल्ली कैसे तश्कील पाती है, कुल्ली मफहूम कैसे तश्कील पाता है। तो कहते हैं कि अब हम एक खारिज में हमने देखा जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह, ये सारे अफराद हैं, ये जुज़ी है। एक जैद सामने मेरे खड़ा है, मैंने उसको देखा, उसकी सूरत ज़हन में खजाना हो गई। जब मैं चला गया, बाद में तस्वुर किया, तो वो उसका इदराक ख्याली है। जब तक मेरे सामने था, इदराक हिस्सी है। हिस्सी से ख्याली में जो तस्वीरें ज़हन में आई, उन सारी तस्वीरों को मैंने जमा करके एक कुल्ली चीज उनसे इंतज़ा की। वो क्या थी? कि ये सब इंसान हैं। कुल्ली मफहूम तश्कील दिया कि ये सारे के सारे इंसान हैं। इंसान एक ऐसा मफहूम है जिसके अंदर तमाम इंसान अव्वल से आखिर तक और जो आएंगे ता क़यामत, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। तो आप कहते हैं इदराक हिस्सी से इदराक ख्याली, और इदराक ख्याली से आगे कुआं अकल का काम शुरू हो जाता है। कुआं अकल जो है उसको जो कुआं अकल जो काम करती है उसको इदराक अकली कहा जाता है। कुआं अकल का काम यह है कि ये जुज़ियात को इकट्ठा, जो तस्वीरें जुज़ी ज़हन में है, उन सारी जुज़ी चीज़ें ज़हन और कुआं ख्याल में है, उनको इकट्ठा करके उनसे जो कुल्ली मफहूम तश्कील दे रही है, वो कुल्ली एक
मफहूम को निकाल रही है। तो वही जो कुव्वे जो चीज निकल रही है उसको कहते हैं इदराक अक्ली। और यही इदराक अक्ली जो है ये इसका हिस्से ताल्लुक है, यानी नहीं ये यही इदराक अक्ली क्या है, इल्म कहलाता है। यही इदराक अक्ली इसी को इल्म कहलाता है। और ये कुल्ली है, और जो खारिज में इदराक हिस्सी, इदराक ख्याली, वो सारे के सारे जुज़ी हैं। तो अब कहते हैं कि यहाँ से हमारी कुव्वा अक्ल क्या है, वो अक्ल फ़ाल से इत्तिसाल के नतीजे में वो एक कुल्ली मफहूम तश्कील देती है। तो वो जो कुल्ली मफहूम तश्कील पाता है वो क्या है, इल्म है। और वो मुजर्रद है, मादा नहीं है। आप इंसान के अफराद को दिखा सकते हैं, खुद इंसान को नहीं दिखाएंगे। वो जो खुद हकीकत इंसान है, हकीकत इंसान के अफराद आपको नजर आ जाएंगे। वो हकीकत क्या है कि कहाँ है, वो आपको सामने नजर नहीं आएगी। और वही हकीकत, वही वजूद है, वही इल्म है। तो ये जो हम जितने भी इदराकात है, हिस्सी, ख्याली, और जो सारे के सारे जुजियात या जिनको हम इल्म समझ रहे हैं, ये इल्म ही नहीं है। वो इदराक अक्ली वो हमारा इल्म है। तो कहते हैं वही जो इल्म है, वो चूंकि जो सूरतें ज़हन में आई हैं, इदराक हिस्सी से ख्याली में और ख्याली से अकली बनी है, तो वो अकली में वो सूरतों का और नफ्स नातिका का कोई डायरेक्ट वास्ता है, कोई दरमियान में यानी वास्ता ही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट राब्ता है। जब वास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट राब्ता है, तो सारे के सारे हुसूल, जो कुछ हुसूलियात थी, वो सारे के सारे हुजूरियात बन गए। तो सारे का इल्म क्या है, वो हुजूर है। तो अब इल्म की तारीफ ये हो गई कि हुजूर वजूद का हाजिर होना नफ्स नातिका के पास, मुजर्रद के नजदीक हासिल होना। तो इल्म को क्या है, उन्होंने मुजर्रद कर दिया। तो अब कहते हैं कि इल्म तमाम उलूम जितने भी हम फिर हासिल कर रहे हैं, जितने भी कायनात में सारे के सारे, तो पास ये जो लोग इल्म के मानते हैं ना कि ये किताब पूरी मसलन जो कुछ पढ़ा वही आपको सुना देंगे, वो इल्म नहीं है। पूरी ये रियाजी की किताब सारी रियाजी आती है, जो कुछ पढ़ा है। अच्छा, जो कुछ आपने फलसफा पढ़ा है वही, जो कुछ मसलन, लेकिन इल्म कहते हैं इल्म ये नहीं है जो कुछ पढ़ा, ये मालूमात हैं, इल्म नहीं है। इल्म क्या चीज है कि आपने ये जो कुछ पढ़ा है इसको ज़हन में बिठा के इनसे कुल्ली जो कवायद आपने बताए हैं और कुल्ली चीजें तश्कील दी हैं, और जो आगे जो मार्फत इनसे तश्कील पाई है, उसका नाम इल्म है। अब इससे कमतर जो है लोग, जिनके बहुत सारे लोग क्या खारिज हो जाएंगे, इल्म के मैदान से खारिज हो जाएंगे। वो कौन क्या बन जाएंगे कि ये मालूमात, इनके पास मालूमात हैं। हम कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं जी उसको सारी किताबें हिफ्ज़ हैं, इसमें सबको जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सारे से आता है, तो इसको हम आलिम तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इसके पास मालूमात का एक ज़ख़ीरा है। मालूमात का जो ज़ख़ीरा है वो हम कह सकते हैं। लेकिन इल्म क्या है, वो हकीकत है जो इनके बाद तश्कील पाती है। उस मरले तक का अक्सरियत जो है ना, वो इल्म तक जा ही नहीं पाती। तो लिहाजा वो इल्म ही नहीं है, वो इल्म ही नहीं है। इस वजह से ये लोग बहुत सारे जो है ना वो इसी वजह से कहते हैं कि फिर यहाँ पे इब्न सीना और मुल्ला सदरा का आपस में ये इख्तिलाफ है कि मुल्ला सदरा फरमाते हैं कि इब्न सीना साहब, आपने जो फरमाया है कि नफ्स नातिका के अंदर मालूमात आती हैं, तो ये नफ्स नातिका एक चीज है और मालूमात जो आ रही हैं वो गैर वो एक दूसरी चीज है। तो इसकी मिसाल ऐसी हो गई कि उन्होंने फिर नफ्स मिसाल दी कमरे की। एक कमरा है जिसमें बहुत सारी चीजें आपने रख दी, तो कमरा साबित होगा जिस तरह है, कमरे में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं आएगा। जो सामान आप भर रहे हैं उसमें तगय्युर और तबद्दुल आ रहा है कि 4 टेबल पड़ी थी, आपने 10 रख दी, 20 रख दी, 30 रख दी। खुद उस जौहर में तब्दीली नहीं है जो नफ्स नातिका है।
मुल्ला सदर ने आकर फरमाया कि नहीं, जौहर में तगय्युर और तबद्दुल है, हरकत जौहरिया के कह रहे हैं कि नफ्स नातिका जौहर है, जो भी मालूमात आ रही हैं वो मालूमात नहीं कि मालूमात से जो इल्म आप बना रहे हैं वो इल्म और ये आलम आपस में मुत्तहिद है, और उससे ही इंसान की जो है ना वो आगे वो जो जात है उसमें तगय्युर तबद्दुल आ रहा है। लिहाजा जब एक इल्म के 10 दर्जे पढ़ेंगे तो वो जो जात है नफ्स नातिका वो 10 दर्जा ऊपर चली जाएगी, फिर आगे और इल्म पढ़ा, फिर आप 20 दर्जे चले गए, 40। वो जो नफ्स नातिका है ना वो दर हकीकत ऊपर परवाज कर रही है इल्म से। इब्न सीना के नजदीक वो नफ्स नातिका वहीं पे है, वो मालूमात का क्या है वो आ रही है वो उसमें। तो फरमाते हैं कि वो सारी की सारी मालूमात हो जाएंगी, वो काश तो ये जो अशिया ये माहियात मेरे नजदीक इल्म वजूद है, और अमर मुजर्रद का मुजर्रद के नजदीक हाजिर होने का नाम है इल्म। लिहाजा वो इसमें वजूद ज़हनी, वजूद खारजी, हुसूल हुजूर सारे आएंगे, लेकिन इल्म तब बनेंगे कि जब इल्म हुसूली से हुजूरी में आए, सूरत ज़हनी बनी, और सूरत ज़हनी से नफ्स नातिका में जब वो सूरत ज़हनी और नफ्स नातिका के दरमियान तो कोई वास्ता ही नहीं है, वहां जब वो कुल्ली चीजें तश्कील पाई, कवायद तश्कील पाए, तो वहां जाकर इनका आपस में इत्तेहाद हुआ, आलिम मालूम मुत्तहिद हो गए, इल्म आलिम मालूम, और वहीं से इंसान की जात क्या है कि आलिम बनी तो दानिशमंद बनी, तो वो जात ऊपर चढ़ रही है, ऊपर परवाज कर रही है। और अगर इल्म नहीं जहालत और बदअमली करेंगे तो वो जात है कि जो पस्ती की तरफ जा रही है, बल्कि बलहुम अज़ल का भी मिस्दाक बन रही है। तो इल्म एक वजूद है। मुल्ला अल्लामा तबतबाई साहब ने भी इसी तरीके से बहस किया है, क्योंकि उन्होंने इदराक हिस्सी और ख्याली को भी एक माना, और एक मान के उन्होंने भी ये हिस्सी और ख्याली की से जो सूरत जहन में जो सूरत आई ना हिस्से की सारी, दार हकीकत उसी को उन्होंने कहा है कि ये हुसूल है, और इस हुसूल और नफ्स नातिका के दरमियान वास्ता नहीं है। तो लिहाजा जितने भी हिस्सियात से इल्म आए हैं आपने, वो सारे के सारे क्या है हुसूली, और वो सारे हुसूली क्या है वो हुजूरी है। तो तमाम मुल्ला अल्लामा तबतबाई साहब ने तमाम उलूम हुसूली को पलटा दिया हुजूरी की तरफ। वो जो मालूम बिज़ात और मालूम बिलअरज़, तो बिलअरज़ को कहा दिया ये तो इल्म ही नहीं है, ये इदराक हिस्सी और ख्याली ये जुदी चीजें। इल्म क्या है वो कुल्ली और इदराक अकली है। तो जब इल्म वो कुल्ली और इदराक अकली है, तो उस इदराक अकली और नफ्स नातिका के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, वो हुजूरन नफ्स नातिका के पास मौजूद है। जब हुजूरन है तो सारे के सारे इल्म जो हिस्सियात और ख्यालियात से अकल में आए थे, वो सारे के सारे हुसूली हुजूरी बन जाएंगे। तो सारे के सारे इल्म हुसूली भी हुजूरी बन जाएंगे। जब हुजूरी बनेंगे तो अब क्या है, वो सारे के सारा इल्म जो है जो इंसान के अंदर है, इंसान की वो जो जात नफ्स नातिका है वो ऊपर जब परवाज कर रही है इल्म अमल के जरिए से, तो अब उसका एक मरहला ये आता है कि उस तहजीब नफ्स के नतीजे में और मार्फत के नतीजे में वो पर्दे उसके सामने पसे पर्दा हकीकत को देखना शुरू कर, फिर उसमें आगे जाकर उस दरिया है, समुंदर है, उसमें जाके गौतवार होता है तो फिर पर्दे आगे से हटना शुरू हो जाते हैं। पर्दे हटते हैं कश्फ शहूद के आखिरी दर्जा तक, अपने आयन साबित, दूसरों की आयन साबिता का इल्म, और यहाँ तक कि उस फना फिल्ला और बका बिल्ला की मंजिल तक पहुंचता है। तो वहां पे इत्तिसाल की सूरत में, इत्तिसाल के नतीजे में वहां से डायरेक्ट मारिफ इलाही को अक्स करता है, तो उसे विलायत मिल जाती है। वो विलायत फिर उसके भी दर्जात हैं, विलायत जुज़ी कुली, वो सारे का सारा जो है ना वो सिस्टम यहीं पे है। तो अब हमारी इंशाल्लाह अगली बहस इल्म कलाम में वो विलायत व इमामत के ऊपर भी है और नबूवत के ऊपर भी। तो ये एक इल्म से ही कि
حصولی سے حضوری سارے علم حضوری بن گئے، علم خود وجود بن گیا، اور علم کے ہی درجات ہیں کہ یہ شہود ہے اور یہ الہام ہے اور یہ وحی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ ولایت و نبوت و رسالت ہے. اب کچھ سوال فاضل صاحب مجھے تو بہت کلیئر لگا. اسٹوڈنٹس کو کیسا لگا؟ بلال صاحب یہ میں نے جو کچھ ویسے ملا صدرہ کی باتیں وہ تھی، وہ تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ پڑھتا. اب میں نے کہا ان کو سائڈ پہ رکھوں، میں جو کچھ خود جو ہے نا وہ بتاؤں جو ہے نا وہ بڑا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، زیادہ سمجھ آتی ہے. جی بلال صاحب. السلام علیکم احمد صاحب. پہلے معذرت اگر میں ایک ایسی بات کروں جو آپ نے نہ کہی ہو، کیونکہ بیچ میں سگنل میرا کافی کٹ رہا تھا، تو اس لیے میں آپ کی پوری گفتگو تسلسل سے نہیں سن سکا. لیکن جو آپ نے آخری موضوع جو کیا تھا کہ جو علم ہے وہ وجود ہے، تو وہ شروع سے میرے ذہن میں ایک حدیث ایک دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے رب جو وہ علم عطا فرما جو میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے، اور اس علم سے محفوظ رکھ جو میرے حق میں بہتر نہیں. تو ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک وہ علم ہے جو آپ کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ اس حوالے سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں. جی جی جی. اب جس طرح پہلی ٹرم میں ہم جدیدیت اور ایک جو ٹریڈیشن ہے اس کی ہم گفتگو کر رہے تھے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر ہم جو حقیقی علم ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اگر ہم اس کی جستجو رکھتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پوری طرح ڈھانپ لیں تاکہ ہم پردے کے اس پار پہنچ جائیں، اور جو ہمارا مقصد ہے خدا کے نزدیک اس کو ہم پورا کریں. لیکن جو اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا جو زیادہ تر عمل ہوتا ہے وہ ایسے علم پہ مبنی ہے جو ہمیں پستی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آدمی وہی ہے جو وہ زیادہ کرے، یعنی کہ جو عمل ہم زیادہ کریں گے ہم وہ شکل اپنائیں گے. تو آج کے دور میں جب اس طرح کے بے شمار شعبے ہیں جن میں ہنر تو بہت ہے اور ان کا معاشرے کے اندر وقار بھی بہت ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس میں علم نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر جس طرح تیل اور پانی کبھی آپس میں مکس نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ ایک ہارتی ہوئی جنگ ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے جو بظاہر تو شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم علم کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایسا شعبہ اپنا رہے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بالکل جی بالکل، آپ نے درست وضاحت کیا ہے. یہ علم نہیں ہے، اکثریت. میں نے یہی بتایا کہ اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اس علم کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. علم کی اس ملا صدرہ کی تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ مادیات ہیں، مادیات میں انسان غرق ہے، اور اسی کو ہی جو ہے نا وہ سب کو سمجھ لیا ہے. وہ جو پیچھے ایک حقیقت تھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس طرف بڑھا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یا اس پہ رک گئے ہیں آگے، یا پھر جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں میں اگر علم و عمل ہے تو اتنی وہ نہیں ہے، یا پھر تھوڑا بہت اگر نہیں ہے تو پھر پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یعنی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کو علم نہیں کہہ سکتے ہم، جو حقیقی علم ہے وہ نہیں ہے جو ہے اکثریت. اچھا آگے جی میں اچھا چلو ٹھیک آپ کر لیں آپ کر لیں جی. اچھا جو آپ کر لیں. یہ وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن وہ چاہیے تھی. یہی آخری جو بات آپ نے کہی تھی کہ اب یہ ہے کہ جو ادراک عقلی ہے یا وہ صورت ذہنی جو بیسیکلی وہ مینٹل کانسیپٹس ہیں نا، یونیورسل کانسیپٹ، کنسیپشن اینڈ اسینٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو
ادراک عقلی کے مقام پر بیسیکلی جو ہے وہ علم حضوری والی کیفیت ہے، یہ ملا صدرہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اچھا، اب پچھلے سیشن میں بریک سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علم حضوری میں خطا نہیں ہو سکتی، مطلب ایرر کا چانس نہیں ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ یہ جو مینٹل کانسیپٹس یا یونیورسل کانسیپٹ جو ڈیولپ ہوں گے وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، کریکٹ ہونے چاہیے، لاجیکلی کریکٹ ہونے چاہیے، تبھی تو ہم اس کو پھر علم حضوری کا درجہ دیں گے نا. کیونکہ پرٹیکولر سے یونیورسل کانسیپٹ فارمولیٹ کرنے میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کا ذہن غلط کانسیپٹس ڈیولپ کر لے، تو انسان کی تعریف کرنے میں آپ انسان کی ایک تعریف کرتے ہیں، کوئی یونیورسل کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اس یونیورسل کانسیپٹ ڈیولپ کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، ایک غلط کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے، تو جب وہ غلط کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا تو یقیناً اس میں بھی ہم کہیں گے کہ پھر وہ نفس ناطقہ میں اور جو وہ ادراک عقلی ہے اس میں یہ اتحاد ہو گیا ہے، اور اس کو بھی پھر کہیں گے کہ وہ اتحاد ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فقط آپ اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ فقط ادراک عقلی کو نہیں، بلکہ ادراک عقلی بے اضافہ تہذیب نفس کے پھر درجات ہیں، کشف و شہود. یہ جتنا معرفت کا درجہ آگے ہوتا جائے گا تو اتنی ہی وہ جو آپ کے کلی قواعد اور وہ جو کلی مفاہیم تشکیل پاتے ہیں وہ اس میں خطا کے جو امکانات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ درجے تک پہنچیں گے کہ وہ کشف و شہود سے بالا تارا ہو کر الہام وحی اور وہ اتصال جب ہوتا ہے اس وحدت کے ساتھ، تو اتصال کے نتیجے میں وہ آپ کو وہ جو ولایت ملتی ہے، جو ڈائریکٹ معرف الہی، میں سمجھ گیا. اصل میں وہ کنفیوژن وہاں ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ادراک عقلی سے مراد صرف لاجیکل کانسیپٹس نہیں ہیں، اس میں سب ساری چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں اسی شناخت کی تو بات کی ہے شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب نے، پھر ملا صدرہ نے، پھر ان سے بالاتر ابن عربی نے. وہ جو مشائیوں کے ساتھ اختلاف جو تھا ابن سینا اور ان سے، کہ وہ تو صرف ادراک عقلی خالص کو ہی اس جہان کو درک کرنے میں کافی سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کشف و شہود، تسبیقیہ نفس اور بہت ساری وہ چیزیں. تو وہ کشف و شہود اور یہ لاجیکل کانسیپٹس اور ان سب کو وہ ادراک عقلی کی کیٹیگری میں لا رہے ہیں ملا صدرہ، یہ سب ادراک عقلی. صحیح، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ساتھ میں کیونکہ وجود کی بھی درجات مان رہے نا، کم وجود تو وہ بھی ہے تو وجود، مگر پھر جیسے اس میں درجے اسی طرح علم بھی وجود کے ساتھ ساتھ اوپر جائے گا. یعنی خدا کا وجود ہے اور اس مادیت کا وجود ہے تو سب وجود کے درجے ہی ہیں نا ملا صدرہ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ ویسے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ملا صدرہ وہ جو ادراک حسی اور خیالی کو وہ کہہ رہے ہیں علم نہیں ہے، میرے خیال اس کو بھی انہیں علم ہی کہنا چاہیے. کہہ لیں کہ سیکنڈ تھرڈ کیٹیگری کا علم ہے، کیونکہ ہے تو وجود سے. دیکھیں انہوں نے جو تعریف کیا ہے نا کہ وہ مجرد کے نزدیک امر مجرد کا حاصل ہو جانا، تو اس وجہ سے ادراک حسی اور خیالی کو مجرد نہیں مانتے. وہ جو مجرد ہے وہ ادراک عقلی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ادراک عقلی اور نفس ناطقہ کے درمیان وہ واسطہ نہیں ہے. ادراک عقلی ڈائریکٹ نفس ناطقہ کو حاصل ہوتا ہے، تو لہذا وہ علم حضوری ہے. اسی وجہ سے علامہ طباطبائی صاحب سارے علوم حصولی کو حضوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں. حضور ہی حضور ہے اس عالم میں. ہم صاحب حصول میں ہیں، حصول میں سیر کر رہے ہیں، حضور کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر ہم سیشن ختم کریں. میرے وہی سوال منے ان میں ایک اور کا میں نے اضافہ کر دیا ہے. ہمیں صرف 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو خواب کا علم ہے وہ علم، ویسے تو اب آپ نے سارے ہی کہہ دیے کہ علم حضوری ہیں، لیکن خواب میں جو کسی کو علم آتا ہے اس کو ہم علم حضوری کہیں گے یا حصولی کہیں گے؟ کیونکہ پرسیو تو ہماری حسیات کر رہی ہیں اس کو. دیکھیں وہ جو ہم نے خواب کی جو بحث کی تھی، وہ رویائے صادقہ جو ہے وہ بھی الہام کی ایک قسم مانتے ہیں، تو اس میں بھی وہ حضور ہی ہوتا ہے. جی اچھا، دوسرا سوال یہ کہ کئی دفعہ
کوئی ایسے خواب آتے ہیں کہ جیسے وہ اس عالم اس دنیا کے نہیں ہوتے, وہ ایک خاص ہی کیفیت ہوتی ہے, جیسے کوئی بہت ہی کوئی سفید سی کوئی جہان دیکھ لیا کچھ اس طرح سے, تو ایسا وہ ممکن ہے کہ وہ اصل میں جنت کا ہی کوئی ہو جو مناظر جو انسان کو نظر آ رہے ہوں؟ جی جی یہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سارے پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ کوئی مادیت سے تعلق نہیں ہے ان کا, جو ہے نا وہی یعنی وجود ہی ہے اور وہی امر مجرد ہی ہے. ٹھیک, جی ایک آخری ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہوتی ہے, وہ تو ہمیں حدیث میں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو وہی ہیں, تو اہل بیت کے بارے میں کیا ہے کہ اگر اہل بیت میں سے کسی کی زیارت ہو تو وہی ہوں گے یا اس میں کوئی؟ بالکل بالکل, اہل بیت کے خود فرامین ہے کہ ہماری شکل میں بھی جس طرح پیغمبر کی اس میں نہیں آ سکتا, ہمارے ابھی بھی نہیں آ سکتا, جو آپ نے دیکھا ہے ہم ہی. سر اگر عمر میں فرق ہو, جیسے کسی کا وصال اگر جوانی میں اور ہم ان کو بڑھاپے میں دیکھیں تو وہ مطلب کچھ اور اس کا ہوگا, لیکن ہوں گے وہی؟ ہاں ہوں گے وہی. جی جی ہوں گے وہی. جی ٹھیک, بہت شکریہ. اور کسی کا ہو تو ایک لاسٹ سوال لے لیتے ہیں. تو میرے خیال سے نہیں ہے. بہت شکریہ. کیونکہ احمد صاحب نے, کیونکہ اگلی نشست میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ولایت پہ اور امامت پہ بات کریں گے. جی انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویک پہ نا انشاءاللہ. پھر ایک سوال تھے, پھر میں اس نشست میں کر لوں گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مہربانی. جی شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے, دعا میں یاد خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.